अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दोबारा एक नए सेशन के साथ डॉक्टर गुलाम इसहाक साहब के साथ, और आज हम दोबारा बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के हवाले से। और आज हम दोबारा बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से फल और सब्जियां, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिनकी पोटेंशियल है, लेकिन आज हम इन डेप्थ बात करेंगे मैंगो पे, सिट्रस पे और पोटैटोज पे। और इस सेशन के एंड तक आपको शेर हासिल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से मुल्क हैं जिनमें ये जा रही हैं, कौन से मुल्क इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं और इसके क्वालिटी के कौन से इश्यूज हैं। अगर आप इस मार्केट में एंटर होना चाहते हैं तो कौन से नकात को आप को मद्देनजर रखना चाहिए। और इसके अलावा आपके लिए एक और सरप्राइज भी है गुलाम इसहाक भाई, और हमने तैयार किया है, तो वो हम आपको सेशन के दरमियान में बताएंगे। तो मैं मशकूर हूँ दोबारा गुलाम इसहाक भाई का कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया, और इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फार्मली जो है थोड़ा सा तारफ करवा दें, क्योंकि कुछ लोग तो हमें जानते हैं लेकिन जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको आइडिया हो जाए हमारे बारे में। जी गुलाम इसहाक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई और अपने तमाम जो इस वक्त देखने वाले हैं सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुलाम इसहाक मेरा नाम है और पिछले 12-15 सालों से एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम किया है, कुछ सर्विसेज के हवाले से भी कुछ काम किए। तो अभी तक जो मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट ही समझता हूँ ओवरऑल एग्रीकल्चर का, कि हमारी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाए और हम फिर लोगों से ही सीखते हैं, हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, हम फार्मर से सीखते हैं, हम बहुत से लोगों के साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि उनसे सीखें फिर। और जो ये सारा लर्निंग प्रोसेस है जो हम एजुकेट लोगों को कर सकें, और इससे ना सिर्फ ये है कि हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसको फ़ायदा हो, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो इसी काम में कुछ अरसे से लगे हुए मुजाहिद भाई का शुक्रिया है, ये एक शफ़क़त फरमाते हैं, मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये जो है वो रेगुलरली सेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, अवेयरनेस भी हो जाती है, लोगों को पोटेंशियल्स का भी पता लग जाता है, और जो बंदा इसमें कोई बिज़नेस करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी उस हवाले से भी कोई ना कोई उनको आइडिया मिल जाता है। तो थैंक यू मुजाहिद भी वंस अगेन। अब हम चलते हैं अपने जो फॉर्मल जो हम एजेंडा है या हम जो सोच रहे हैं आज के सेशन के लिए, उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। जी साग भाई, बहुत शुक्रिया। आपने डिटेल में अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया कि हम जो है ऐसे लोगों के लिए हमारा फोकस है कि जो बिजनेस भी इसको करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, या जो एक्सपोर्टर इसको करना चाहते हैं। तो इसलिए तमाम हजरात जो कि ऐसे मौक़ों की तलाश में है कि कारोबार किया जाए और ज़राअत से मुतल्लिक़ किया जाए, तो उनके लिए ये है आज का सेशन। तो इसहाक भाई, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस वक्त दुनिया में जो आम है, या जो दुनिया में सिट्रस है, कीनू या माल्टा जो है, और आलू जो पोटैटोज है, उनकी क्या सूरत हाल है मार्केट की। और अगर कोई इसमें एंटर होना चाहता है तो उसको कौन से मुल्कों को ज़हन में रखना चाहिए कि ये मुल्क जो हैं ये उसकी डेस्टिनेशन हो सकते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, दुनिया में जो सिचुएशन है, प्रोडक्शन की अगर बात करें, कंजप्शन की बात करें, तो ट्रेंड कुछ आगे पीछे हो रहे हैं। बहुत से मुल्क जो एक्सपोर्टर थे वो अब इम्पोर्टर भी बन गए, पाकिस्तान की मिसाल ही ले लें। इसी तरीके से वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में हमारे पास हम देखें कि जैसे सिट्रस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ब्राज़ील का अच्छा खासा शेयर है, चाइना का है, फिलिपीन का है, स्पेन का है। तो ये वो कंट्रीज है जो कि टॉप प्रोड्यूसर में है। पाकिस्तान भी जो है वो 11वें-12वें नंबर पे है इसके हवाले से। मैंगो में भी दुनिया जो है वो अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया आगे है।
آپ کا میکسیکو ہے، ویتنام ہے، چائنا میں بھی وہ کی پروڈکشن ہے. اسی طریقے سے دنیا میں اب کچھ فوکس زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آئیں. مینگو میں ہائی ڈینسٹی کی بات کریں تو آپ کو آسٹریلیا کا ملتا ہے، آپ کو ایجپٹ کا نام ملتا ہے. یہ کنٹریز کافی ایکسل کر رہے ہیں. اس طریقے سے پوٹیٹو یہ وائڈلی گرو ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، چائنا میں ہوتا ہے، یورپ اس کو اچھا خاصا گرو کرتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کا جو افریقن کنٹریز ہیں یہ اب ہمیں جو تھوڑا سا ایج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک وقت تو تھا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ٹھیک تھی، لو تھی، لیکن ہمارے پاس اب کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہو گئی ہے. لیکن ہمارے پاس جہاں پہ سیزنیلٹی کی بات ہے، ہمارے پاس جو ایک اچھی کوالٹی کی بات ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری جو پروڈیوس ہے دیٹ از مور ایرومیٹک، مور نیوٹریشن اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں اور دنیا کو دے بھی سکتے ہیں. جو نیٹ پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے ایک وقت میں جب ان کے پاس وہ چیزیں کم ہوتی ہیں ہم ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے پوچھا کہ کون سے ملک جو ہیں جن کو ہم فوکس کر سکتے ہیں، زیادہ فوکس کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ ٹرینڈ دیکھیں نا، پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس میں فریش میں اگر ہم پوٹیٹو اور سٹرس کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس رشیا ہے، اس میں ہمارے پاس انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، کینیڈا بھی گیا تھا ہمارے پاس اس سال کے فگر میں. ایک چیز جو مجھے تھوڑا سا وہ اریٹیٹ کر رہی ہے کہ اس سال ہمارے پاس پوٹیٹو میں اور سٹرس میں ابھی جو اپریل تک جتنا ہمارا مال جاتا ہے یہاں سے اس میں ایران نظر نہیں آ رہا. ایران پاکستانی فروٹ اور ویجیٹیبلز کی بہت اچھی مارکیٹ رہی ہے. اور سٹرس میں بھی ہمارے پاس تقریباً 2500 کنٹینر 3000 کنٹینر جاتا رہا. لیکن اس سال دسمبر سے پچھلے سال دسمبر 2022 سے لے کر اپریل تک ہمارے پاس کوئی زیادہ ریکارڈ میں ایران نظر نہیں آ رہا. جو کہ ایران ایک تو یہ کہ بلک میں لیتے تھے ہم سے، کوالٹی کمپلائنس تو ان کی تھی، وہ ہم یہاں سے وہ ہمارے کچھ پلانٹس کو ویریفائی کرتے تھے، ان کو سرٹیفائی کرتے تھے، یہاں سے مال جاتا تھا. سیم از لائک رشیا، یوکرین. تو اس سال وہ نظر نہیں آ رہا، پوٹیٹو میں بھی نظر نہیں آ رہا، سٹرس میں بھی نظر نہیں آ رہا. مینگو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، پیریشیبل آئٹم ہے، ویئر ہاؤس میں زیادہ نہیں جاتا، شیلف لائف کم ہے، اس میں اس کو سیپریٹلی دیکھ لیتے ہیں. تو ایران ہمارا جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہے چھوٹ رہی ہے ہم سے. تو اس چیز کو جتنے بھی ہمارے یہ ادارے ہیں جو کہ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایک قریب ترین ایک ملک ہے، بائی روڈ بھی جا سکتا ہے، بائی سی بھی جا سکتا ہے، جاتا بھی رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ اب نہیں جا رہی چیزیں، تو ان کو فوکس کرنا چاہیے چیزیں جائیں. افغانستان میں اچھا ہمارا جا رہا ہے. تو یہ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا جو پروڈیوس ہے کیا وہ اچھی مارکیٹس کے لیے وہ ہے. جیسے صرف 14 15 16 کنٹینر جو ہے نا وہ کینیڈا گئے تو کیا زیادہ بھی جا سکتے ہیں. رشیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں کم چاہیے، جتنا ہے وہ لے لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. یوکرین میں جاتا ہے، لیکن ہر بندہ رشیا یوکرین نہیں چل سکتا. کینیڈا ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ایک سسٹم چاہیے. جہاں پہ بہت سے لوگ جو نیو انٹرنٹ ہیں وہ سوچ سکتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس پھر گلف سے اسٹارٹ کر لیں اور اچھی کمپلائنس دے رہے ہیں، کوالٹی ہے ان کے پاس، سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں تو یورپ میں بھی جا سکتے ہیں. جیسے ہمارا مینگو ہے یو کے میں بڑا ویل ایکسیپٹیڈ ہے، امریکہ بھی ہے. ایک اور جو ایمرجنگ مارکیٹ ہے پاکستانی پروڈیوس کے لیے، ایگری پروڈیوس کے لیے، وہ ہم اس کو چائنا جو ہے نا اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں. ملائیشیا بھی ہے، وہاں پہ بھی چائنیز ہے، لیکن چائنا میں اٹس کنٹری میں جانا یہ ایک اور بات ہے. جو چائنیز کی جو کوارنٹائن پیرامیٹرز ہیں ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ ٹف ہے، لیکن ظاہر ہے کمپلائنس ہو سکتی ہے اس میں بھی اگر وہ لوگ چاہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور وہ چائنا کے لیے بھی جا سکتے ہیں. تو ابھی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسکائی از لمٹ. کسی کنٹری نے ہمیں بین نہیں کیا ہوا ہماری پروڈیوس کو.
جہاں پہ ہم کمپلائنس دے سکتے ہیں اور ہمیں کمپلائنس دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اچھا آپ پریزنٹ کریں گے, کوالٹی پہ فوکس کریں گے, اتنے آپ اچھے پیسے کما لیں گے. جی سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ایران ہماری ایک ہمسایہ ملک ہے, لیکن شاید فی الحال میں بھی پابندیوں کی وجہ سے کچھ ٹریڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹس وغیرہ میں نہیں آ رہی, اور میں بھی ٹریڈ ہو رہی ہو جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہی. تو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ نے بجا فرمایا کہ اس میں جو ارباب اختیار ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایزی مارکیٹ ہے اور نیبرنگ ہے, تو اس میں فوڈ لاس کے اور کوالٹی کے ایشوز اور پرابلمس کم آ سکتے ہیں, اور ہماری پروڈیوس جو اتنی ضائع ہو رہی ہے یا ہارٹیکلچر پروڈیوس ضائع ہو جاتی ہے وہ بچ سکتی ہے ڈسٹینس کی وجہ سے, ٹریولنگ ٹائم کی وجہ سے. اچھا سر, انٹرنیشنل مارکیٹ کی جب تک ہم نے بات کی تو وہ آپ نے تھوڑا سا بتا دیا کہ کینیڈا بھی گیا ہے, امریکہ بھی جانے کی پوٹینشیل ہے کیونکہ اس میں بھی, لیکن اس کا ایف ڈی اے جو ہے ان کا فیڈرل ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے. اس کے علاوہ یورپین یونین میں کافی آ رہا ہے, اور چائنا آپ نے کہا کہ ایمرجنگ مارکیٹ ہے, لیکن وہ کوانٹائن کے ان کے تھوڑے سے وہ سخت قسم کے قوانین ہیں جو کہ کیئر سے چاہتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ بڑی کیئر سے پریزنٹ کی جائے ان کو, اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو تیار کیا جائے. ملیشیا, انڈونیشیا آپ نے بتایا, اور کچھ ایشیا اور ملک بھی ہیں جو اس میں ہو سکتے ہیں. اچھا سر, اس میں یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ایسا پلیئر ہے کہ جو ابھی تک جس مارکیٹ کو ہم ٹیپ نہیں کر سکے, مطلب کوئی ایسا امرجنگ پلیئر یا ایسی مارکیٹ؟ گلف کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو گلف میں بھی کافی پاکستانی رہتے ہیں, مینگو ہو گیا, کینو ہو گیا, اور آلو دبئی وغیرہ میں بھی جا رہا ہے. تو کچھ ایسا ملک یا ایسی مارکیٹ آپ کے خیال میں کہ جس پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں, یا نئے لوگ جو اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس پہ زیادہ فوکس کریں تو ایزیلی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, ہمارے پاس پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سچویشن کیا ہے نا, اس کے اوپر ہم چلیں بات کر لیتے ہیں. جو ایک اٹریکٹیو مارکیٹ ہے اس وقت, چائنا کی میں نے ایک بات کر دی. چائنا کے ہمارے پاس جو فائدے ہیں نا وہ شاید تھوڑا سا زیادہ ہیں. ایک تو یہ کہ سی پیک کے اوپر جو ہے نا افیکٹولی ورکنگ ہو رہی ہے اور بھی ہوگی, اسی کے تحت چیزیں جو ہے نا وہ موو بھی ہوں گی, اور مے بھی اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں ریلیکسیشن بھی مل جائیں. تو ایک تو یہ کہ اس کو لازمی کرنا چاہیے. ابھی ای یو نے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں پاکستان کے لیے آسان کر دی ہیں, پچھلے ابھی کوئی نیوز تھی, کچھ چیزیں آسان بھی کر دی ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا یہ جو مارکیٹ ہے آپ کی, ہم بھیجتے رہے ہیں, ہمارا جرمنی جاتا رہا ہے, سٹرس جاتا رہا ہے, مینگو جاتا رہا ہے, فرانس جاتا رہا ہے. میں نے خود جو ہے نا وہ کنسائنمنٹ جو ہے نا انسپیکشن کی تھی. تو مقصد یہ کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس, جسٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر نئی مارکیٹ نہ بھی ڈھونڈیں, جہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں ہم انہیں کو ہی فوکس کر لیں. جیسے یو کے ہے, اچھا پیسہ اچھا وہاں پہ ریٹرن مل جاتا ہے, اور تھوڑا سا ای یو سے تھوڑا سا سافٹ بھی ہے وہاں پہ کمپلائنس, آپ کو میرے کو تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈیوس پہ فوکس کر لیں. مینگو ہے, آپ کا سٹرس ہے, تھوڑا سا فوکس کرنا. جب ہم نے جرمنی کے لیے پروڈیوس ہم نے تیار کی, فروٹ تو ہمارے پاس تھا, میں سٹرس کی بات کر رہا ہوں, کینو کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس میں ہمیں ذرا سارٹنگ کرنے میں بڑا چیلنج آیا کہ وہاں پر جو ان کے لیے پروڈیوس لینی ہوتی تھی, وہاں پہ ہمارے پاس جو بلیمشز ہیں نا, ان کو ہمیں کہنا پڑتا تھا کہ اس کی سارٹنگ ذرا ٹائٹ کریں. بالکل کوئی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ نہیں ہونے چاہیے, یا منیمم جیسے ایک کوئی ہلکی سی دیر ہوتی ہے ہم اس کو کر لیتے تھے, ورنہ اگر 10% یا 5% سے اوپر ہوتے تھے بلیمشز تو ہم اس کو کہتے تھے اس کو نہ بھیجیں کیونکہ لاسز ہیں, آپ کو وہاں پیسے نہیں مل رہے. تو ان چیزوں پہ اگر یہ فوکس کر لیں تو اس میں ہے کہ دیکھیے کمپلائنس, جیسے آپ نے کینیڈا کی مثال دی, امریکہ بھی جو ہے نا ہمارے لوگ بھیجتے ہیں, مینگو بھی جاتا ہے, بہت کم جاتا ہے. اس کو جیسے اگر کم چلا گیا ہے تو وہ اس میں اور چیزیں بھی جا سکتی ہیں. جو ہمارے ایشوز کے چیزیں چیلنجز کی باتیں ہم آگے کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے پاس ابھی تک جیسے میں بتا رہا تھا کہ کہیں سے بھی بین نہیں ہے. ملیشیا جو ہے نا وہ نیٹ امپورٹر ہے آل فوڈ آئٹمس کا,
اور ہمیں بھی 200-250 ایسے آئٹمس ہیں جو ہم ان کو بھیج سکتے ہیں, ریکمینڈیڈ ہیں. اب وہ میٹ میں بھی وہ آگے تھے. ہمارے پاس تو آپشن اچھے خاصے ہیں. ہمارا جو میں نے جو لاسٹ ایگری ایکسپو اٹینڈ کیا تو اس میں بڑی ہیوج کوانٹٹی تھی ان لوگوں کی جو کہ سری لنکا کو فوکس کر رہے تھے, سری لنکا سے خود آئے ہوئے تھے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جہاں سے کوئی کم ایفرٹ سے ایک مارکیٹ مل رہی ہے تو وہ اس کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے آرام سے. جی سر, تھینک یو. اس میں بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ کچھ افریقن کنٹریز ہیں جیسے کینیا ہو گیا یا سری لنکا کا آپ نے ذکر کیا کہ جہاں پہ کمپیریٹیولی پاکستان سے ہم بہتر پرائس لے سکتے ہیں, اور جو کمپلائنس کے ایشوز ہیں یا کوالٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں یا فوڈ سیفٹی کے معاملات ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں جتنے یورپین یونین, جاپان یا چائنا کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ تھوڑے سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے کوالٹی کی اور مارکیٹ وہ زیادہ ہے. اچھا سر, اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ جو لوگ اس بزنس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں یا جو نیو کمرز ہیں ان کو کیا چیلنجز آ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا اوور آل ایکسپورٹ بزنس میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کو سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے؟ مثلا کوئی نوجوان ہے جو 20-22 سال کا ہے, یا کوئی فارمر ہے جو 40-45-50 سال کا ہے اور وہ گرو بھی کر رہا ہے, اس کے پاس کراپ بھی ہے, ٹن مینگو بھی اچھا اس کو فصل ہو رہی ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ جی ملکی حالات ہیں جس طرح کے کہ ارننگ بڑھنی چاہیے, پروفٹ مارجن بڑھنا چاہیے, انکم جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, تو اگر وہ اس طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں اور اس کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ جیسے ہم لوگ ہیں دنیا میں نا ایسے کاموں کے لیے ایسوسیشن ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ایسوسیشن ہے, ادارے بھی ہیں, وہ اتنا انکریج نہیں کرتے. ہمارے پاس جو سب سے بڑی ایسوسیشن ہے ان کا ایک ہی آفس ہے, اور مینٹرنگ والا پارٹ جو ہے نا وہ ادھر نظر نہیں آتا. چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ یا باقی ادارے ان کو سپورٹ کرتے, ان کے ہر بڑے شہر میں ان کے آفس ہوتے, وہاں پہ کوئی اس طریقے سے ہوتے. سیکنڈ, جو ہمارے پاس ایک اور جو باڈیز ہیں وہ چیمبر آف کامرسز ہیں, وہ ہر ضلع میں ہوتے تو ہیں لیکن وہ بہت کم ویزیبل, کچھ ہیں, کچھ ایکٹیو ہیں جہاں پہ کچھ سیشن ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں. تو ایسے کیسز میں جو نیو انٹرنٹ ہیں, میرا ان کے لیے ایک تو ریکویسٹ ہے کہ پہلے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا لوکل مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سیکھ لیں. اب لوکل مارکیٹ میں آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں, چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں, اچھے پیسے کما رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اب تھوڑی سی اور ایفرٹ کر کے وہ اسی چیز کو وہ اکراس دا بارڈر بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں چیلنج کیا ہے؟ ہمارے یہاں چیلنج یہ ہے کہ جب اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہم کس کنٹری میں بھیج رہے ہیں, EU بھیج رہے ہیں, افغانستان بھیج رہے ہیں, اس ملک میں اس چیز کی پیرامیٹر کیا ہے, کوالٹی پیرامیٹر کیا ہے, وہاں پر انٹرنل اور جو آپ کے ایکسٹرنل ہے, سائز کی بات ہو گئی, ویٹ کی بات ہو گئی, یا ان کے ریزیڈیو ٹیسٹنگ کی بات ہو گئی, یا کہیں پہ کوئی سرٹیفکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو وہ چیزیں کیونکہ نہیں ہوتی تو وہ ان کو پھر مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ ریکوائرڈ جو کموڈٹی, ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, اس کو اگر اس کو پوٹیٹو لینا ہے تو وہ کہاں جائے, اس کو اچھا پوٹیٹو کہاں سے ملے, وہ اس نے وہ چیزیں جانتا ہے, کچھ چیزیں وہ جانتا ہے, کچھ چیزیں اس کو لوکل جو ہے نا وہ گائڈ کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو ورائٹی کون سی چاہیے اس کو اس مارکیٹ میں جانے کے لیے, اس کو یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس کو اگر یہ کرنا ہے سارا کچھ تو اس کو کس ٹمپریچر پہ اس چیز کو بھیجنا ہے, کتنا ٹائم لگے گا, کون سا روٹ یوز کرنا ہے. اب پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے, چیلنجز کی بات کر دی آپ نے, کہ ہمارے پاس جو ریکوائرڈ کوالٹی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. سٹرس کی بات کر لیں, مینگو میں ابھی ہم ٹھیک ہیں, جیسے ہم نے دیکھا کہ 2020 میں پاکستان نے 1.25 لاکھ ٹن مینگو بھیجا, ریکارڈ ہے. اسی دوران سٹرس کا بھی ریکارڈ بنا, 3.25 لاکھ سے اوپر ہم نے سٹرس بھی بھیجا. لیکن اس سال یہ شو ہو رہا ہے کہ شاید 2.5 لاکھ بھی نہیں گیا, یا جو شو ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ سے, تو یہ صورت حال ہے. تو اس میں ہمارے پاس یہ کہ ہمیں ریکوائرڈ کوالٹی وہ نہیں مل پاتی. بہت سے پلانٹ
جو ہے وہ جو کہ سٹرس میں کام کر رہے تھے، سٹرس کی پالشنگ میں، گریڈنگ میں، وہ انہوں نے اپنے کام بند کر دیے۔ اب ہم اگر ہماری سٹرس کی جو پروڈکشن ہے وہ 25 لاکھ سے 30 لاکھ تک ہے، اور اس میں سے اگر 2 لاکھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ تو جو نیو انٹرنٹ ہے، بالکل ہی نیو انٹرنٹ ہے، میں تو ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ پہلے اس کام کو سیکھ لیں، پھر اپنا پراپر سیٹ اپ جو ہے نا وہ بنا لیں، جب کسی کے ساتھ انگیج ہو جائیں، سیٹ اپ بنا کے پھر وہ ایسے ایسے کام کو لوکل طریقے سے کریں، یا اگر وہ ایکسپورٹر کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ اس کو کریں بغیر کسی کے ساتھ مل کے، تاکہ ان کی پہلے 1-2 سال لرننگ ہو جائے، پھر وہ ڈائریکٹ وہ جا بھی سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو جن کا کام ہی صرف ایکسپورٹر کو دینا ہے، وہ مال تیار کرتے ہیں، اسپیکس لیتے ہیں، اور وہ ان کا مال تیار کر کے جو ہے نا وہ ایکس فیکٹری گیٹ ان کو جو ہے نا ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کسی بھی لیول پہ انٹر ہو جائیں، یہ بہت بڑی ویلیو چین ہے۔ آپ ایکسپورٹ کموڈٹی جو ہے نا وہ گرو کرنے میں آپ انگیج ہو جائیں، آپ اس کو پروکیورمنٹ میں آ جائیں، آپ اس کی ویلیو ایڈیشن میں آ جائیں، پروسیسنگ میں آ جائیں، ایکسپورٹ میں آ جائیں، یہ سارے اسٹیپ ہیں۔ تو جہاں جو سمجھتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی ہے وہ وہاں پہ آ کے اپنا کام شروع کر دے، اور جب وہ اس جگہ پہ اپنی لرننگ مکمل کر لیتا ہے وہ اس اگلے اسٹیپ پہ چلا جائے، وہ ایکسپورٹ میں لگ جائے یا اس کی ویلیو ایڈیشن میں لگ جائے۔ تو ابھی ہمارے پاس پوٹینشیل اس کا کافی زیادہ ہے، نہیں ہو رہا، لوگ ہٹ رہے ہیں، سٹرس میں لوگ ہٹ رہے ہیں، پوٹیٹو میں لوگ ہٹ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ وہ یا تو کوئی الٹرنیٹیو اچھے مل گئے، یا اوورآل اکنامک سچویشن ایسی ہے، موسم ساتھ نہیں دے رہا ہمارا، تو چیزیں جو ہے نا وہ ہماری مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے نا وہ جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ انڈیا، چائنا یا کوئی اور کنٹری ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی ہم سے سستا بیچ کے بھی پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے مہنگا بیچ کے سم ٹائم جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا اپنی کاسٹ پوری نہیں کر سکتے۔ تو گلوبل کمپٹیشن ہے، اسی لیے پھر آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ تھرو لرننگ، تھرو ٹریننگ لے کے ہی جو ہے نا آپ کو آگے چلنا ہوگا۔ جی سر، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ کاسٹ جو پروڈکشن کی بڑھ رہی ہے، اور ہمارے جو کسان ہیں وہی ٹریڈیشنل مارکیٹس میں جا رہے ہیں، یا ٹریڈیشنل وہی پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں، اور مارکیٹ کے جو بدلتے ٹرینڈز ہیں یا جو کاسٹ افیکٹونیس ہے اس کو وہ لیگ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ اسی طریقے سے جیسے چل رہے تھے، اب وہ اگر کسی نے ایکسپورٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، مطلب اگر 5% ایکسپورٹ ہے تو سمجھ لیں کہ ہم تو خود ہی کھا رہے ہیں نا سارا کچھ، تو بالکل وہ اورینٹیڈ ہے ہی نہیں ہماری وہ چیز، تو اس لیے بالکل جو بچ گئی یا جو اویلیبل ہو گئی، جو پلانٹ لے گیا وہ اپنے بالکل سر، اسی لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ سیشن کیا تھا، تو اس میں ہم بات کر رہے تھے مینٹور شپ کی، کہ اس میں ہمارا کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم جو بھی لوگ زراعت سے منسلک ہیں، یا جو جیسے آپ نے کہا کہ یہاں مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یا وہ بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے کہ جو سپلائر بن سکتا ہے یا پروکیورمنٹ کر سکتا ہے، ایکسپورٹ جو باغ ایکسپورٹ کے لیے سرٹیفائڈ ہے، اپنا پاکستان کے وہ جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے جس کا سرٹیفکیٹ ہے، اس سے وہ پرچیزنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ری سیل کر سکتے ہیں، اس کی آپ ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ اس ویلیو چین میں بہت سے سٹیپ ہیں، بہت سے بزنسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے، یہ آپ کے حالات واقعات کے مطابق یہ جاننے کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہے، ایکسپرٹ ایڈوائس کی ضرورت ہے، اس بنیاد پہ کہ آپ کون سی مارکیٹ میں کون سی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آپ کے حالات کی بنیاد پہ وہ ایکسپرٹ یا ماہر جو ہے وہ آپ کو اینالائز کر کے سچویشن بتا سکتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اس میں آپ کے فائدے کے یا سروائیول کے چانسز زیادہ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ڈے ڈریمنگ کریں اور خود ہی کسی پروڈکٹ کے بارے میں شروع ہو جائیں، اور بعد میں آپ کو پتا چلے جی کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ اگر ڈیمانڈ ہے تو جیسے اسحاق بھائی نے کہا کہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں سے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ جی سر، میرا اگلا سوال اس حوالے سے ہے کہ اس میں کون سے کی فیکٹرز ہیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری میں چیلنجز کی، تو اس میں جو بھی فارمرز یا ایکسپورٹرز یا پروکیورمنٹ ایجنٹ جو بھی اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، مینگو انڈسٹری میں، سٹرس انڈسٹری میں اور پوٹیٹو انڈسٹری میں، تو آپ کے خیال میں وہ کون سے فیکٹرز کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ کلیئر ہے کہ وہ گڈ ایگریکلچر پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو ان قوانین کے مطابق اور ان کے مطابق گرو کر رہے ہیں، کوالٹی کو مینٹین کر رہے ہیں، جو پیکنگ کے سٹینڈرڈ ہیں ان کو مینٹین کر رہے ہیں،
لیکن اس کے علاوہ وہ کیا ایسا کر رہے ہیں کہ ایک تو سٹینڈرڈ ہے نا، وہ تو سٹینڈرڈ ہے، وہ سب نے کرنا ہے، لیکن کچھ اس کو کرنے کے بعد بہت کامیاب ہے، کچھ کامیاب نہیں ہے. تو پھر آپ کو ڈفرنس کہاں پہ لگتا ہے؟ جو کامیاب ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں، اور جو کامیاب نہیں ہو رہے وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کو کہاں پہ لگتا ہے کہ کہاں پہ کمی ہے جس کو وہ بہتر کر سکتے ہیں؟ جی سر. اچھا، جو ہم بات کرتے ہیں نا گڈ پریکٹسز، یہ ہر جگہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اب چاہے وہ فارمنگ کے حوالے سے ہیں تو بھی آپ کو گڈ ایگریکلچر پریکٹسز کی بات ہے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو جو کامیاب بزنس ہے شاید وہ گڈ بزنس پریکٹسز بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. وہ انہوں نے اپنی بات راؤنڈ ایئر کام ہے نا، وہ صرف مینگو کر کے بیٹھ نہیں جاتے، نہ ہی اس سے ان کی فیزیبلٹی بنتی ہے کہ راؤنڈ ایئر ہم پھر کیا کریں گے. وہ پاکستان سے جو چیزیں جا سکتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھیجتے رہیں. جو جس چیز کی جہاں ڈیمانڈ ہے ان کا کام ہی صرف مارکیٹ ہنٹنگ ہے کہ اگر آسٹریلیا ہے تو وہاں پر کس وقت میں مینگو نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہم کیا ہمارے پاس ہوگا تو ہم بھیج دیں. اس طریقے سے ویجیٹیبل کی بات ہے. آپ یو کے دیکھ لیں، وہاں پر یو کے خود ویجیٹیبل کا اچھا پروڈکشن بھی ہے، وہاں پہ ای یو میں بھی ویجیٹیبل کی اچھی پروڈکشن ہے، بٹ اسٹل دے ریکوائر، کیونکہ آل دا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے ایسا بھی ہے ٹائم کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے پاس ٹائم ہے، پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے، ہم ان کو بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے جو اس سب میں اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر اپنے پاکستان سے کرنا ہے، اور پاکستان میں پھر آپ کو وہ چیز مینگو ہے کب پروکیور کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جتنے بھی ہمارے پاس بڑے نام ہیں ان کے فارمرز کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیجز ہیں. آپ جب پی ڈیپ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نام نظر آتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ آموں کے باغ ہی خرید لیتے ہیں، تو وہ ان کو اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے کہ وہ یا پھر فارمرز کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ لنکیجز ہیں، وہ فارمر ان کو دیتا ہے. انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، تو ان کی جو مینگو کی پروکیورمنٹ ہے ایک تو وہ فوکس کر لیتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ ان میں سے کون سی ورائٹیز ہیں جو ہم نے باہر بھیجنی ہے ان کے اوپر تھوڑا سا اور فوکس کرنا، ان کی فرٹیلائزیشن کے بارے میں، ان کی پلانٹ پروٹیکشن کے بارے میں وہ فوکس کر لیتے ہیں وہ اپنا. اسی طریقے سے وہ مین کوشش جو ہے ان کی زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنے پیسے بچانے، کتنا ہم نے آسانی سے، کتنا ہم نے سستا مال خریدنا ہے اور کہاں سے لینا ہے، اور پھر اس کو چاہے وہ ہاٹ واٹر ٹریٹ کرنا ہے یا اگر کسی اور اچھے ملک میں بھیجنا ہے تو پیپر ہیٹ کے پلانٹ بھی پاکستان میں ایک دو لگ گئے. تو اس میں پھر یہ کہ وہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے. تو پھر جو آپ کے پاس اور کیا چیلنج ہو سکتے ہیں، وہ جہاں پہ بائیر فروٹ جائے گا وہ اس کا دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے ہمیں اپنی بکنگز کروانی ہے، کتنا کیسے بھیجنا ہے. تو ان کا راؤنڈ دا ایئر ایک لائن میں چیز چل رہی ہوتی ہے، ڈیسٹینیشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی پیچھے سپلائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ان مینی کیسز یہاں پہ جو یہاں سے پروڈیوس جا رہی ہے وہاں پہ ان کے آگے پارٹنرز ہیں یا آگے اپنے لوگ ہیں جو کہ اس کو وہاں پہ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ یہاں پہ پروڈیوسر کے ساتھ لنکیجز ہے، پروسیسنگ اپنی ہے، سپلائی چین کے ساتھ ان کی اپنی جو ہے نا وہ فوکس ہے. پھر جو ان کا آگے مارکیٹ ہے ان کے ساتھ بھی ان کا اس طریقے سے لنکیجز ہے کہ وہ ویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان سے یہ چیز، یہ کموڈٹی کب ریڈی ہوگی اور وہ ان سے کب وہ خریدیں گے. تو یہ جب ساری چیزیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان پہ فوکس کیا جاتا ہے، تو پھر آپ اپنی جو بزنس ہے اس کو کامیاب کر سکتے ہیں اور اس میں سسٹین کر سکتے ہیں. نہیں ہوتا تو پھر آپ کسی نہ کسی جگہ پہ ایسے گیپ بنتے ہیں جو کہ وہ پھر آپ اس کو آپ کو نقصان ہوتا ہے، ان سے آپ سیزن لاس کر دیتے ہیں، کلائنٹ جو ہے نا وہ آپ کا لوز ہو جاتا ہے اور آپ کی جو بزنس ہے اس کی ورتھ پہ وہ افیکٹ ہوتا ہے، آپ بند کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا. تو جو بھی اس میں کرنا ہے ویل کیلکولیٹڈ، ویل پریپیئرڈ، اور جہاں سے آپ نے چیزیں لینی ہے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ رہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں وہاں پہ کمپلائنس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یورپ جائے تو کیسا جائے اور مڈل ایسٹ جائے تو کیسا جائے اور کسی اور کنٹری میں جائے تو وہاں پر کیسی اسی کمپلائنس ہو. جی سر.
اچھا سر، اگلا کوشچن اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو پروڈکشن ایریاز ہیں وہ تو ہم موسٹلی لوگ جانتے ہیں کہ مینگوز ہو گیا تو یہ ہمارے ملتان سائڈ ہو گیا، سٹرس ہو گیا تو سرگودا سائڈ، اور پوٹیٹوز ہو گیا تو یہ اوکاڑا قصور سائڈ ہو گیا. تو اس کے علاوہ کون سے ایسے ریجنز ہیں جو جہاں پہ یہ پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کرنٹلی، یا جن ایریاز میں ہو سکتی ہے، جن میں پروڈکشن کی کیپیبلٹی ہے، اگر فارمرز ان ایریا میں ان کو، کیونکہ مینگو کا پچھلے کچھ عرصے میں وہ کچھ کالونی بنانے کے دوران کچھ ٹریز کاٹی گئی تھی، وہ کافی ایک میڈیا میں ہائپ کریٹ ہوئی تھی. اب پتہ نہیں وہ کتنے بڑے باغات کاٹے گئے ہیں. تو آپ کیونکہ لوکل بھی ہیں اس ایریا کے، تو آپ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اوور آل ٹری جو کاٹی گئی تھی ان کا کتنا اوور آل جو فرق پڑا ہے ہماری اوور آل پروڈکشن پہ، مینگو کی، سٹرس کی اور پوٹیٹو کی. اس کے علاوہ پوٹینشیل بھی بتا دیں ایریاز جہاں پہ مزید ہو سکتی ہیں یہ. اچھا، اس میں ہمارے پاس جو مین ایریاز ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ ملتان ہے. ملتان آپ کا ایک ساؤتھ پنجاب کا ریجن ہے، اور اس میں اس کی جو سیاست کھانے والے ہے، اس میں مظفر گڑھ ہے، رحیمیار خان ہے، یہ سارے جو ہے نا سندھ جو ہے نا وہ آپ نے اس میں شامل نہیں کیا. سندھ اچھا خاصا جو ہے نا وہ اس کا کنٹریبیوشن ہے، اور سندھ میں آدھا سندھ جو ہے وہ آپ کا وہ بڑا اچھا مینگو جو ہے نا وہ دے رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر آپ کے پاس مینگو کی جو پاکٹس ہیں وہ تو اویلیبل ہیں، لیکن اس میں یہ کہ نیو پلانٹیشن جو ہے نا وہ اب اتنی اس طریقے سے اگر یہ شروع ہو جائے، یہ ہوتا تو ہے پاکستان میں اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے کہ نئی کالونیاں بن رہی ہیں، اور وہ اس وجہ سے ایگریکلچر جو ہے نا وہ اب مارجنلائز ایریاز میں شفٹ ہو رہی ہے. ملتان میں بھی ہوا اور شہروں میں بھی ظاہر ہے اس طریقے سے کوئی خبریں آئی تھیں. گجرانوالہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو رائس گروئنگ ایریاز ہیں ان کو انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے جو کرتے ہیں یہ کر رہے ہیں. سٹرس میں دیکھیں ظاہر شہر پھیل رہے ہیں، لوگ باغات ڈکلائننگ کا شکار تھے، لوگوں نے نئے لگانے کی بجائے ختم ہی کر دی، اور زمینوں کی ویلیو اچھی خاصی بن گئی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کریں، اس کو باغ لگا کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ سالانہ کمائیں یا کوئی الٹرنیٹو دیکھیں. تو وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ سونے کا انڈا دینے والی جو مرغی ہوتی ہے، اب لوگ وہ مرغی کو ذبح کر کے سارے انڈے کی باہر جو ہے نا وہ نکالنے کے اور اس کو بیچنے کے چکروں میں. تو بالکل یہی سر. حوالے سے. دوسرا اس میں جو اہم چیلنج ہے وہ یہ کہ لوگ نا ہر وقت کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہم کیا لگائیں. اب ہم اسی 2023 میں ہم کوئی ویجیٹیبل کی میں کام کر رہے تھے، ٹماٹر کی کلٹیویشن کی بات کر رہے تھے. تو جہاں بھی ہم گئے، ہم ریڈ چلی پہ کچھ کام کر رہے تھے، تو جہاں بھی گئے تو لوگوں نے یہی کہا جی دیکھیں جی ہمیں تو مکئی کے اچھے پیسے مل رہے ہیں، لوگ کارن مکئی پہ شفٹ ہو گئے. اسی طریقے سے چیزیں جو ہے نا وہ کمپیریزن میں چلی گئی ہیں. آئل سیڈ پہ کچھ لوگ فوکس کر رہے تھے پچھلے سال گندم کے مقابلے میں، پھر گندم کے اچھے ریٹ مل گئے تو یہ سال اور زیادہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم گندم پہ جائیں. تو یہ اب فارمر جو ہے نا یہ تھوڑا سا وائز ہو گیا، کیلکولیشن کرنا شروع کر دی. تو اسی لیے باغات میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. جو تھے ولیجز کے درمیان تھے، ان کے سراؤنڈنگ میں تھے، کچھ ڈکلائن ہو رہے تھے یا ویسے لوگوں نے کاٹنے میں شروع کر دی. تو مقصد صرف یہ ہے کہ باغات جو ہے نا وہ ضروری ہیں، پاکستان کی ایک پہچان ہے، اس میں لگائیں اور لگائیں. بے شک تھوڑا سا ہائر ڈینسٹی پہ چلے جائیں، محنت کریں تاکہ اس کا منافع زیادہ ہو. آپ جب کمپیئر کرتے ہیں دوسری کراپ سے تو اس سے بھی کوئی ارننگ اتنی کم نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے فروٹ کوالٹی پہ فوکس کریں. جہاں پہ آپ کا اے گریڈ زیادہ نکلتا ہے آپ وہ پریکٹسز کریں. آپ اپنے باغات کے جو لاسز ہیں ان کو کم سے کم کریں، پوسٹ ہارویسٹ لاسز کم سے کم کریں، جو بلیمشز ہیں وہ کم سے کم کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی اور کوالٹی جو فروٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے. جب کوالٹی زیادہ اچھی بن جائے گی تو وہ اس میں اس کا بائر بھی آپ کو زیادہ اچھے پیسے دے گا. جب بائر آپ کو اچھے پیسے دے گا تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا اور جو اور لوگ ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے. اچھا سر، اس میں آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ لوگ سوئچ کر رہے ہیں دوسری پروڈکٹس پہ، لیکن اس میں لوگ ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جا رہے.
آپ ٹومیٹوز کی بات کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک کسان جو ہے وہ دریا برد کر رہا ہے ٹومیٹوز کی. تو آپ نے اس پہ خیر ریسرچ بھی کیا، تھوڑا ورک کیا ہوا ہے، تو ہم کسی سیشن میں آپ سے ٹومیٹو کی ویلیو ایڈیشن پہ بھی بات کریں گے کہ کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ بن سکتی ہیں. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کسان حضرات اور بھائیوں نے، اور جو بھی اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہے، کہ آپ نے آلٹرنیٹیوز پہ غور کرنا ہے. اگر آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن کی وجہ سے مناسب قیمت نہیں مل رہی، تو آپ اس میں ویلیو ایڈیشن کی طرف آئیں. آپ اس میں ایسی پروڈکٹس، جیسے بزنس مین ہوتا ہے وہ 5 روپے کی چیز کو 20 25 30 کی بنا کے بیچتا ہے، تو آپ اس اپروچ کی طرف آئیں. جب آپ کے جدی پشتی یعنی باپ دادا سے اور بڑوں سے یہ بزنس آپ کا چل رہا ہے، تو اس کو پھر اس طریقے بزنس کے طور پہ رن کریں. اس کو جسٹ اس طرح رن نہ کریں کہ جیسے مجبوری میں رن کیا جاتا ہے، چلے جی خیر ہے، لاس بھی بیئر کر لیں. اچھا سر، یہ کویشچن آپ نے پارشلی آنسر تو کر دیا، لیکن پھر بھی دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں کہ ریجنز جو ہیں مینگو، سٹرس اور پوٹیٹو کے آپ نے بتا دیے ہیں. اچھا سر، اس میں ایک ہمارا ٹراپیکل ریجن ہے، تو ہمارا اناناس کی کیا سچویشن ہے؟ کراچی کی پٹی کی ہم نے بات کی، ساحلی علاقے کی، مکران، بلوچستان، تو اناناس میں پاکستان ابھی تک کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایسے میرے ذہن میں آ گئی بات کہ اناناس کے حوالے سے آپ ایک فصل ہے جو کہ ساؤتھ امریکن کنٹریز سے یورپ میں آ رہا ہے، اور اناناس بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں. اسی طرح ویتنام، تائیوان، تھائی لینڈ سے 3 پیک ڈبوں میں اناناس جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے. تو اناناس وغیرہ جو ہے اس طرح کی، اس بارے میں کچھ آپ کے پاس نالج ہے یا انفارمیشن ہے؟ کیونکہ سٹرس پہ تو ہم بات، مینگو پہ، پوٹیٹو پہ کر چکے ہیں، تو اگر اناناس کے حوالے سے آپ کو یہ ایڈ کر دیں تھوڑا بہت، نہیں تو ہم دوبارہ کسی سیشن میں بات کر لیں گے اس پہ. میں آپ کو تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں. ہم ابھی اس میں نہیں ہے، جو پائنیپل ہے، اناناس ہے، اس میں ہم نہیں ہے. میں ابھی ریسنٹلی مطلب پچھلے مہینے میں تو سندھ میں گھوم رہا تھا. وہاں پہ میں ریسرچ کے انسٹیٹیوشن میں بھی گیا، وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی گیا، وہاں پہ لوگوں سے ملا. میں اس وقت تھوڑا سا آئل سیڈ پہ کام کر رہا تھا. تو یہاں پہ تھوڑی سی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس کو گورنمنٹ نے، اور ہم نے پتہ بھی چلا کہ یہاں پر پام آئل جو ہے نا وہ ایک اس کا کوئی کام شروع کیا. تو اس میں فیو تھاؤزینڈ پلانٹ انہوں نے یہاں پہ لگائے بھی. ایک چھوٹا سا پلانٹ بھی لگایا، کوئی تھوڑا سا آئل بھی نکالا، اس کے اوپر رپورٹ بھی بن گئی کہ ٹھیک ہے ہمارا جو کوالٹی ہے پام آئل کی. تو لیکن پھر بند ہو گیا. پھر اس کے اوپر کسی نے کام کیا، کوئی پودے بنانے پہ کام نہیں کر رہا. اس طریقے سے ہمارے پاس ایک اور جو پروڈکٹ ہے جو بیسیکلی کوسٹل یا ٹراپیکل سے زیادہ ہوتی تھی، وہ پپایا تھا، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ناریل ہے، وہ بھی باغات کی فارم میں ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں آ رہا. تو ان سب چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو بلکہ لو ہینگنگ ہے. یہ جو آپ کا مطلب پائنیپل ہے، پائنیپل پہ تو فوکس کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کی اینول کراپ ہے، آپ اس کو لگائیں. اور جو آپ کا بدین ہے، ٹھٹا ہے، یہ علاقے تو بڑے سوٹیبل ہے اس حوالے سے. یہ تو خاص ہے جہاں پہ کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ریسرچ ہو سکتی ہے، ریسرچ کی انسٹیٹیوشن بھی موجود ہے. وہ چاہیں تو کوئی ورائٹیز جو ہیں وہ منگوائیں، بلکہ یہاں پہ لوکل ٹرائی کریں، لوکل ایک ورائٹی ڈیولپ کریں، لوگوں کو اس کا جو ہے وہ جمپلاس دیں، اس کا سیڈ دیں، تاکہ لوگ اس کو لگائیں اور اس کی کمرشل کلٹیویشن ہو. پاکستان میں نیو چیزیں آئی ہیں اور ان کے اوپر کام ہو رہے ہیں. ریسنٹلی آپ نے جو ڈاکٹر فیاض صاحب کے ساتھ کیا تھا آلو کا سیشن، تو پاکستان کو آلو گروئنگ کنٹری تو نہیں تھا، نہ ہی ہم آلو آئل کے کوئی ایسے کوئی یوزر تھے، لیکن پھر بھی آلو جو ہے نا وہ ایک سکسیس اسٹوری پہ چلا گیا. اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، میرے خیال 12 سال لگے، 10 سال لگے، چیزیں بہت آگے چلی گئی. تو اس طریقے سے سندھ کی گورنمنٹ، سندھ کے ریسرچ کی انسٹیٹیوشن انتظامیہ، فارمرس مل کے جو ہے وہ اس کی گروئنگ کو جو ہے نا وہ بالکل فوکس کر سکتے ہیں. کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اتنی وہ کراپ نہیں مینیج نہیں ہو سکتی. کرنا چاہیے اور لوکلی اویلیبل ہونا چاہیے. یہ فریش بھی لوگوں کو اویلیبل ہو جائے گا، اور اس کی جو آپ جیسے کہتے ہیں ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹ کینڈ میں جیسے آتا ہے، پریزروڈ آتا ہے. یہ اس طریقے سے کچھ چیزیں پاکستان میں کیننگ ہو بھی رہی ہے، مشروم کی کیننگ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈویبل ہے. اور فارمر کا
ایک رول ہوتا ہے وہ مطلب اگلے کوشچن میں آتے ہیں کہ فارمر کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے ایک اور جو ہے پروسیسر ہے یا جو جس کو تھوڑی سی کمپلائنس بھی دینی ہوتی ہے، پھر اس کا رول ہوتا ہے، اس کو بھی آنا چاہیے، فارمر کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے، بجائے کہ فارمر اکیلا لگا رہے اور اس میں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں ہم ایسا کوئی پلان بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہم پروڈکٹ وائز انڈسٹری، پروڈکٹ وائز ڈیسٹینیشن وائز، کہ ہم اپنے طور پہ کچھ تیار کریں اور پھر جو ہمارے خواہش مند حضرات ہیں یا انٹرسٹڈ فارمرز ہیں یا بزنس مین ہیں جو اس میں ہمارے سے سیکھنا چاہیں، ہم ان کو ٹرین کر سکیں، اس میں ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل ہو سکتا ہے، دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ کوئی ایسی لنکیجز بنا لیں، لنکیجز ہوتے ہیں آپ خود کر لیں یا کوئی گروپ بنا لیں جہاں پہ آپ کے سب لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے کو ریڈی ہیں، وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ سیئنگ از بلیونگ، ہمارے پاس یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ بہت عرصے سے ہے اور لوگ اسی پہ ہی جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہیں، تو اگر وہ ہم کوئی ایسا کوئی پروٹوٹائپ، کوئی ایسا کوئی ماڈل، کوئی سکسیسفل ماڈل جو ہے نا وہ بن جائے گا، تو پھر ہوتا ایسے ہی ہے۔ ہمارے پاس سٹرس میں دیکھ لیں، پوٹیٹو میں دیکھ لیں، وہ انڈسٹری نہیں تھی، یہ پروسیسنگ گریڈنگ انڈسٹری نہیں تھی ہمارے پاس، تو 90s میں لیٹ 80s میں کسی بندے نے ٹوکری بھر کے پیٹی میں پیک کیا، پھر گتے میں پیکنگ شروع ہو گئی، اور پھر کچھ انویسٹر آئے، کچھ لوکل فارمرز جو ہے نا وہ ان کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی، تو یہ چیزیں چل پڑی۔ آج جو ہے نا وہ ہمارا ایک نام ہے، ہم کچھ مینگو کر رہے ہیں، سٹرس کر رہے ہیں، پوٹیٹو کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، تو اس طریقے سے یہ چیزیں آ سکتی ہیں اگر کوئی اس میں فوکس کر لیتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ اصل میں سر میں دیکھ رہا تھا کہ اب جیسے لہسن ہے، جیسے انین ہے، تو انینز کٹ انینز کی بھی مارکیٹ ہے، تو یہ فلپین اور ویتنام یہ اس میں کام کر رہے ہیں، آئی کیو ایف انڈیویجولی کوئک فروزن ٹیکنیک سے وہ کر رہے ہیں، سلائسنگ ہو رہی ہے، اور اسی طرح امریکہ میں بہت یہ جو لہسن ہے چھلا ہوا، اور اس طرح کی پیسٹ ہو گیا، پیوری ہو گیا، اس طرح کی پروڈکٹس بہت ہیں، تو اس پہ ہم سیشن بھی کریں گے اور ہم اس پہ کام بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آپ کے ساتھ مل کے ساتھ بھائی کہ پروڈکٹ وائز جو ہے ڈیسٹینیشن وائز ایسے ٹریننگ پروگرام بنائے تاکہ جو بھی گروور ہیں یا جو بھی انٹرسٹڈ لوگ ہیں جو اس میں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اے سے زی تک سارے سٹیپس میں سے گزار دیں۔ یعنی ایک تو مسئلہ ہوتا ہے آج کل کے انٹرنیٹ پہ بہت انفارمیشن اویلیبل ہے، ہر بندے ہی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ انفارمیشن شیئر کرتا ہوتا ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ موسٹ امپارٹنٹ یہ ہے کہ ریلیونس کتنی ہے، انفارمیشن جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جو بندہ آپ کو دے رہا ہے وہ کتنا ریلیونٹ ہے اس فیلڈ کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ، اس سبجیکٹ کے ساتھ۔ اگر تو وہ بندہ ریلیونٹ ہے تو دین اٹ میک سینس کہ آپ اس کے اگر آپ کو پے بھی کرنا پڑے تو یو پے فار دیٹ، لیکن اگر ارریلیونٹ انفارمیشن آپ لیں گے تو پھر وہ آن لائن انجینئرنگ والا حساب ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ آپ کو ڈچ کرے گی، آپ کو نقصان دے گی۔ اچھا سر، اگلا کویسچن ہم میرے حل میں اس میں کر چکے ہیں کہ ٹاپ ڈیسٹینیشن پاکستانی مینگو سٹرس اور پوٹیٹوز کی کون سی ہیں اور ایمرجنگ مارکیٹ کون سی ہیں، یہ آپ نے ڈسکس کر دیا۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ، گلف، چائنا، جاپان، ملیشیا، انڈونیشیا اور سری لنکا وغیرہ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا۔ تو یہ کویسچن جو ہے پھر اس میں کچھ ایڈ تو نہیں کرنا چاہیں گے آپ؟ میں نے ریوائز تو کر دیا ایک دفعہ۔ نہیں دیکھیں، وہ ہمارا آپ کا کوشچن تھا نیو انٹرنٹ کے لیے نا، جو ایگزسٹنگ کر رہے ہیں وہ تو اچھا کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، نیو کے لیے جو جتنی آسانی سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، ہمیں بھی لوگ ٹچ کرتے ہیں کہ جی ہم کوئی آنا چاہ رہے ہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک اینڈ سنبھال لیں، دوسرے اینڈ نہیں سنبھلتا، یہاں سے اپنی کوئی نہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ گلف میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے، پیسے مر جاتے کہ جی آپ کی چیز جو ہے اس میں یہ مسائل تھے، ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے، خراب پہنچی ہے، اتنا لاس ہے، اتنا ڈیمیج ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مینجمنٹ بھی ریکوائرڈ ہے۔ آپ جب ایک ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے دونوں اینڈ ویل کنٹرولڈ ہو، یہ کوئی آپ کے ساتھ ڈاج نہ کرے، کوئی آپ کے پیسے نہ کرے۔ بہت سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور اپنی جو چیز ہے وہ اور اپنا انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں، تو ویل کیلکولیٹڈ ہو،
اور پھر اچھی سے اچھی مارکیٹ میں جائیں, کمپلائنس دیتے جائیں اور پھر اس میں انٹر ہوتے جائیں. بالکل ٹھیک سر, کہ اس میں یہ ہے کہ پراپر گائیڈنس کے ساتھ اور پراپر انفارمیشن کے ساتھ پروڈکٹ کی بھی انفارمیشن لیں, ڈیسٹینیشن کی بھی انفارمیشن لیں, پروسیس کی بھی انفارمیشن لیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ خود سیکھ لیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے کے ساتھ کام کر لیں جس کو یہ سارے سٹیپس آتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کون سا رستہ یا سفر آپ یوز کرتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ میٹر کرتا ہے ٹائم اور ایکسپرٹیز پہ, تو جو بھی آپ راستہ چنیں گے اس پہ آپ کے پھر ریزلٹ بھی ڈیپینڈ کریں گے, آپ کی بزنس کی کامیابی کا بھی دار و مدار اس بات پہ ہوگا. اچھا سر, اگلا کوشچن اس میں آتا ہے کہ چیلنجز جو ہمارے پاکستانی یا بزنس پیپل انکوٹر ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز جو مجھے ہمیشہ لگتی ہے کہ ہمارے فارمرز ضرور ہیں لیکن بزنس مین کم ہیں. بزنس مین کرتے ضرور ہیں, بزنس کرتے ضرور ہے, انوالو ضرور ہے, لیکن اس کو بزنس کے جو رولز ہیں ان پہ فالو نہیں کرتے, کہ جس میں انوویشن آ گئی, ہائیجین آ گیا یا کچھ اس طرح کی چیزیں آ گئی. تو اس کو آپ اس کو مزید ایلوبریٹ کر سکتے ہیں سر؟ اچھا, جیسے آپ کچھ کام کرتے ہیں نا, آپ ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سیکھتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیکھیں گے نہیں, بھائی سے سیکھ لیں یا کسی کمپنی سے سیکھ لیں, گھر میں سیکھ لیں, تو آپ سیکھتے ہیں پہلے نا. تو نہیں تو پھر چیلنج آتے ہیں. بہت سے ہمارے دوست ہیں, فارمرز ہیں, وہ کرنے کی کوشش کی, نہیں ہو پایا. تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ فارمنگ ہے, لیکن جو بزنس ہے نا اس کو پھر اسی طریقے کرنا ہے, تو پھر اسی طریقے سے اس کی لرننگ کریں, پھر اس میں آئیں. کیونکہ پھر آپ کو اپروول بھی چاہیے, پھر آپ کو سرٹیفکیشن بھی چاہیے. ابھی بھی مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی ہم نے فلاں اتنی اچھی مارکیٹ میں, ہمارے پاس ایک بہت اچھا بائر ہے UK کا, تو وہ اس کو ہم سیس میں تیل وغیرہ جو ہے نا وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ہم سے یہ سرٹیفکیشن مانگ رہا ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اگر ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے اور اس کا کہیں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کموڈٹی اس کے پاس ہے, لیکن سرٹیفکیشن کے لیے تو پھر اس کو بھی ایک جگہ چاہیے نا جہاں پہ اس نے اس کو رکھنا ہے, اسٹور کرنا ہے, پھر اس کو ری پیک کرنا ہے, صاف کرنا ہے, اس کو کتنا صفائی چاہیے, کیا واشیبل ہے, واش کرنا ہے نہیں کرنا, گریڈ کرنا ہے وغیرہ. ایون کہ اب دنیا کلر شارٹنگ پہ چلی گئی ہے. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہر چیز میں لوگ ایون کلر سینسٹیو بھی ہو گئے. جاپان ہے آپ کا, ایون چائنا ہے, تو یہ اب کلر شارٹنگ پہ چلے گئے. یہ اب آپ کی یونیفارمٹی آتی ہے, جو بھی آپ چیز بھیج رہے ہیں یونیفارم, اور اس میں کوئی ایسی فارن مٹیریل نہیں ہے. تو یہ جب آپ نے فارمنگ سے ایکسپورٹ کی طرف آنا ہے, یا آپ ڈائریکٹ ایکسپورٹ کر لیں. آپ فارمر نہیں ہے تو فارمرز آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسا گروپ ہے جو آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہے, آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے پاس نا اویئرنیس کا جو چیلنج ہے. بہت سے لوگ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ سفیشینٹ نہیں ہوتی. آپ کو جب تک آپ مکمل رہنمائی نہ لیں, کام لینا شروع کریں. دوسرا اس میں ہمارے پاس ایک بڑا چیلنج آ رہا ہے, وہ سپلائیز کی جو ہے نا وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, کنسسٹنٹ سپلائیز نہیں ہمارے پاس. اس میں کیا ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج کا بھی ایک آپشن ہے. ہمارے پاس اس سال پوٹیٹو کی کراپ ڈیمیج ہوئی, کیونکہ جو ہے نا وہ فراسٹ ان دنوں میں کافی ہوا, جنوری میں, تو ڈیمیج ہوا. اسی طریقے سے بلیمشز ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جو فلاورنگ ہے ٹریز کے اوپر, وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے. بیماریوں کا جو ہے نا وہ جو انسیڈنس ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. انسیکٹ پیسٹ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہے. اس حوالے سے لوگ کوشش کرتے ہیں, ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے پاس کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری کموڈٹی, کوانٹٹی اور کوالٹی, ان دونوں پہ جو ہے نا وہ اثر پڑ رہا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلائنس کے حوالے سے سفیشینٹ جو ہے نا انفارمیشن نہیں ہے. ایک تو آپ کی لیگل کمپلائنس ہے نا, جو آپ کے SPS جو آپ نے کرنا ہے, کوارنٹائن کو جاننا ہے, اس کو سمجھنا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ اچھا, اس کے حوالے سے جو بتانے والے ہیں وہ کم ہیں. مطلب آپ مجھے بتا دیں کتنے ہمارے پاس SPS اسپیشلسٹ ہیں پاکستان میں, یا کتنے لوگ ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں جو کہ SPS پہ گائیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو. ان کو پتہ ہے SPS کیا ہے, وہ کنٹری کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کیا بین ہے.
कौन से केमिकल को कंसीडर करना है, कहाँ पे क्या चीज़। अच्छा, फिर उस हवाले से हमारे पास फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट में, बड़ी महंगी, जब आप कोई सैंपल करवाने जाते हैं रेजिड्यू टेस्टिंग का, पानी का सैंपल लेके जाते हैं कि हमें ये टेस्ट करके दें, तो उसकी अच्छी खासी हर जगह पे इसकी फैसिलिटी नहीं है। जहाँ पे है वो उसकी अच्छी खासी कॉस्ट पर रहती है। लोग समझते हैं कि ये तो अच्छा खासा काम है, और वो जो इरादा कर रहे होते हैं वो उसमें नहीं आते। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो रिपोर्ट समटाइम अच्छी आ जाती है कि जी ठीक है जी, इसमें रेजिड्यू है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, नॉट डिटेक्टेड है, वो अच्छी लैब्स में जाके, यूरोप में जाके डिटेक्ट हो जाती है। हमारी चिलीज के साथ ये मसला हुआ। तो मकसद ये है कि ये हमारे पास चैलेंजेस है कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, कम है, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे प्रोसेसर हैं, उनको ये मसाइल है। एक और जो चीज़ हमारे पास अब इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो गई है, उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है और जो सर्विसेज है वो सारी डॉलर में। मतलब आपने किसी सर्टिफिकेशन बॉडी से कहना है कि जी हमें आप ये ISO 22000 ये सब कर दें, वो भी आपको इनवाइस जो है ना वो डॉलर से में यूरोस में भेजेगा। फिर आपका जो फ्रेट है वो टोटली आपके पास तो कुछ नहीं है ना। हम आम, पोटैटो और कुछ सब्जियां, कुछ चंद फल हैं, इन फलों के अलावा हमारे पास अब लोकली और कुछ नहीं है। हमारे पास अगर हम वैक्स भी लगाते हैं तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो कोई भी पाकिस्तान की अपनी फ्रेट कंपनी नहीं है। हाँ, वो लोकली है कि हमारे सरगोदा से या मुल्तान से या चीज़ें जो है ना वो पहुंच जाती है। अब हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतर हुआ है, मोटरवेज बन रहे हैं, सीपैक बन रहे हैं, अदरवाइज तो इतना टाइम लगता था, और जो हमारी सप्लाईज हैं वो अच्छी खासी डैमेज होती थी। अब चार्जेस हाई हो गए। हमारी जो टोटल जो कॉस्ट ऑफ शिपमेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट है, पर यूनिट जो है, पर टन कह लें, पर बॉक्स कह लें, अब वो ज़्यादा हो गई है। लोग सोचना शुरू करते हैं कि हम इस सारे सेटअप को वाइंड अप करें तो हम अब और क्या करें। तो हर डॉलर महंगे हो गए, लोगों को यहाँ लोकली मिलते नहीं है, उनको पे करने के लिए पे करते हैं तो वो ओपन मार्केट में और रेट है, आपकी जो है ना वो इंटरबैंक में और रेट है। तो ये सारे ये चैलेंजेस हैं। अब मैंगो आपने बेचना है, आपने जहाँ भी बेचना है उसके लिए आपको नॉलेज, फ्रूट और सप्लाई चेन के अलावा आपके पास ढेर सारे पैसे डॉलर्स होने चाहिए, जो आप एमरेट्स के जरिए या PA के जरिए भेजें। और अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो अगली फ्लाइट आपकी 2 दिन बाद है, फिर आपके मैंगो का क्या हाल होगा। फिर ये सारे जो मसाइल हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन है, एक्सपोर्ट में जो मतलब हमारी ग्रोथ है वो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। हम नीचे जा रहे हैं हर चीज़ में ऑलमोस्ट। जी सर, बिल्कुल मुल्की हालात भी हैं और कुछ दुनिया के हालात भी हैं कि चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। अच्छा सर, इसके अलावा सवाल आता है कि कुछ सक्सेस स्टोरीज, आपने माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कोई सक्सेस स्टोरीज हैं आपके ख्याल में, कुछ ऐसे फार्मर्स जिन्होंने कुछ अरसा पहले शुरू किया हो, या ऐसे नौजवान और आपके देखते देखते वो इसमें कामयाब हो गए हो? यानी जिस इस क्वेश्चन से हम लोगों को ये क्लियर कराना चाहते हैं कि ये डूएबल है, आप इसको कर सकते हैं, कि अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो आपके माइंड में हो, कैसे फार्मर्स चाहे सिट्रस के हों, मैंगो के हों या पोटैटो के हों, रिगार्डलेस के वो किस एरिया से हैं, तो जो इसमें कामयाब, जाहिर बात है इतना ज्यादा आगे ट्रेड हो रही है तो लोग तो कामयाब हैं ना, तो तभी कर रहे हैं ना। मार्केट में अगर दुनिया में पाकिस्तानी फल जा रहे हैं, क्या मैंगो जा रहा है, सिट्रस जा रहा है या पोटैटो, तो कोई ना कोई तो उसको बेच रहा है ना, तो कोई ना कोई सेटअप तो सिस्टम चल तो रहा है ना। तो जो अगर हैं तो आपके ख्याल में किस एरिया में लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और अगर वो हैं तो किस वजह से आपको लगता है वो कामयाब है? अच्छा, इसमें ये चंद एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है सक्सेस स्टोरीज, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आप हमारी जो पाकिस्तान की फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, आप देख लें, बहुत से लोग हैं उसके उसमें। आपके बहुत से लोगों ने पैसे लगाए, पैसे बहुत ज़्यादा कमाए, निकल भी गए, कुछ अभी भी हैं और उसमें माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं।
सिट्रस में भी बहुत से नाम हैं, चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। नेशनल फ्रूट की बात कर लें, रोशन की बात कर लें, इस तरीके से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, सिट्रस एशिया के नाम से काम करते हैं, रिजवान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो मैंगो में भी हैं, सिट्रस में भी, राउंडा ये सब चल रहे हैं। एसोसिएशन है, मतलब इफ्तिखारन कंपनी है, बहुत से लोग हैं। हमारे इधर मुल्तान में साबरी साहब हैं, आजम साबरी साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जैसे मैंने कहा ना कि वो गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने चैलेंजेस थे जैसे सबको है, उनको भी है, उनको भी यही फ्रेट महंगा लगता है, उनको भी एसपीएस का मसला है, लेकिन दे आर डूइंग। मेरा इसमें ये था कि जब ये सक्सेस स्टोरीज हैं और ये इन सक्सेस स्टोरीज का कंसोर्शियम होना चाहिए, और ये लोग न्यू एंट्रेंट को इनकरेज भी करें। ये लोग जिन फार्मर्स के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है, उसके वाले से भी कोई गाइडेंस होनी चाहिए कि जो लोग नए आ रहे हैं ये उनको बता दें, उससे उनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं होगा, उल्टा इनका अपना जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बड़े नाम है, अगर ये अपने साथ मिल के दो दो चार चार लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस लेते हैं, उनकी भी लर्निंग होती है, और फिर आहिस्ते आहिस्ते जब उनको चार पैसे बचते हैं तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का सोचते हैं। तो अगर ये चीज़ें होना शुरू हो जाए तो वो ये चीज़ें आपको कंट्री को भी आगे लेके जाएगी। हमारे पास जो है ना वो बताने का निज़ाम नहीं है, अवेयरनेस देने का निज़ाम नहीं है। सर स्किल्ड जो करें जी। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको एक वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि ये इन लोगों को बताना चाहिए ना। तो 1 साल पहले शायद मैंने रशिया की पोटैटो की एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे एक वीडियो बनाई ना, तो उसमें मैंने डाटा शेयर किया। उस वक्त रशियन जो उनकी लोकल ग्रोअर्स की प्रोडक्शन थी वो खराब थी और मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। तो एक साहब हैं, वो ना उधर रशिया के करीब स्टेट है उज़्बेकिस्तान या कोई स्टेट है, उसमें उनका ना कोई कार्गो के वो हैं हेड वगैरह। तो उन्होंने मुझे ना मैसेज किया, तो थोड़ी सी बदतमीजी से बोले कि आपने पता नहीं कौन है किधर से मैसेज डाटा उठा लिया है, पोटैटो की बड़ी डिमांड है, ये वो इस तरह करके ना। तो मैंने कहा सर पहली बात तो ये है कि आप, मुझे तो नहीं पता आप कौन है और किस तरह है, तो आपको डाटा पे कोई इतराज है, मैंने कहाँ से लिया है, या अगर आपके पास ज्यादा एक्यूरेट डाटा है तो मुझे आप दे दें। तो बाद में मुझे जब थोड़ा सा डिग आउट किया तो पता चला जी कि ये इस वक्त टॉप के एक्सपोर्टर हैं पोटैटो के रशिया में। तो थोड़ा सा मैंने वो किया, तो उनको इस चीज से तकलीफ हुई कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है कि रशिया में इस वक्त पोटैटो की डिमांड है। तो आप कंटिन्यू करें, जस्ट मैं ऑन द रिकॉर्ड इसको लेके आना चाह रहा था, क्योंकि मुझे बुरा लगा, यकीन करें कि बहरहाल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। नहीं, मैं हमारे पास बहुत से नाम हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने भी सीखा ही है। तो अब इसको हम अगर फॉर्मल किस तरीके से ये लोग हेल्प कर लें, मतलब हम एक बात करें, हम दोनों बैठ के, और भी एक्सपर्ट हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अब ये अवेलेबिलिटी का है कि ये अब ये चीज़ें जो है ना वो एक नए बंदे को अवेलेबल कैसे कैसे ये चीज़ें एक आम इन्वेस्टर को जो आना चाह रहा है, जो समझना चाह रहा है, इवन फार्मर है, वो समझना चाह रहे हैं कि मैं अगर एक्सपोर्ट मोर पे फोकस करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे आम की कौन सी वैरायटी पे फोकस कर लेना चाहिए, या पोटैटो की कौन सी वैरायटी पे फोकस करना चाहिए, और मुझे फिर क्या करना चाहिए। मार्केट में इतने ज़्यादा जो है ना वो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड अवेलेबल है, कौन सी पैन है मुझे बता दें, मैं अप्लाई ना करूँ, ताकि फिर मैं उसके लिए क्वालिफाई कर लूँ। इस तरीके से हमारे पास जो ग्रीन चिलीज़ हैं, रेड चिलीज़ हैं, ये सिर्फ यही है कि एक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी का कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई इस तरीके से जो उनको दे, और वो जो प्लेटफॉर्म अगर बन भी जाए, अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि एसोसिएशन बनी हुई है, तो अपने आप को अवेलेबल भी करे कि वजह ये है कि इदारे अपना एक रोल होता है, रेगुलेटरी होता है, वो कुछ सेशन भी होते हैं, करवाते हैं, लेकिन अब वो जो हैंड होल्डिंग है वो भी एक लेवल पे है। उसमें ये बिजनेसमैन जो हमारे सराउंडिंग में, मुल्तान में अगर मैं आम करना चाह रहा हूँ, तो मुल्तान में अगर 10 लोग और भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मैं पता चल सके और मैं उनसे सीख सकूँ और मैं भी उसमें आ सकूँ, बीइंग ग्रोअर और बीइंग इन्वेस्टर, या बीइंग ट्रेडर, या बीइंग एक्सपोर्टर में अपने आप को जो है ना वो करवाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए होता पता है क्या होता, सिर्फ यही है
کہ جو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے, یہ جو آپ نے کاروبار میں آنا ہے, تو وہ آپ نے زیرو سے وہ کرنا ہے, اور وہ ساری غلطیاں جو اور لوگوں نے سیکھی وہ آپ نے کرنی ہے, اور کر کے پھر آپ نے سیکھنا ہے. یہ کوئی آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس روٹ پہ نہیں جانا, آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو اس لیے اگر یہ چیزیں ارینج ہو جائیں تو ہماری جو مائلیج ہے نیو انٹرنٹ کی وہ ذرا کوئک ہو جائے, آسان ہو جائے. اور پاکستان میں دیکھیں آپ, ہمارے پاس جو کرائسس ہے, اس کرائسس کا تو حل ہی صرف یہی ہے کہ آپ امپورٹ بند کریں اور ایکسپورٹ پہ فوکس کریں. آپ یہی ایک حل ہے نا. اور اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم امداد کب تک مانگیں گے, کون کتنے کب تک ہمیں جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا رہے گا, جو کہ آج ہی آئی ایم ایف کی بات ہے یا اور جو ڈونرز ہیں, تو کوئی لانگ ٹرم تو نہیں ہے. جب تک آپ اپنی پروڈکٹیوٹی انہانس نہیں کریں گے, جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ ان میں آپ اپنی پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے, ایکسپورٹ نہیں کریں گے, اپنا جو زر مبادلہ ہے اس میں آپ ڈالرز نہیں کما کے لائیں گے, تو پھر آپ کے پاس تو کوئی سسٹینیبل یا لانگ ٹرم کوئی سولوشن ہے ہی نہیں. آپ کیسے اپنی انکم بڑھائیں گے؟ تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایزی یہ ہے کہ ہم کموڈٹی زیادہ اویلیبل کریں, زیادہ ایکسپورٹ ہو, موجودہ ایکسپورٹر بھی کریں, نئے لوگ بھی آئیں اس میں وہ بھی کریں, اور اس طریقے سے جو ہے وہ جس طرح ہم اپنی پہچان بنائیں گے اپنی. دیکھیں اگر ہم نہیں بھیج رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ افغانستان کے پاس ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو وہ یہ مسئلہ بنے گا, یا ایران نے بند کر دیا تو ایران اب کچھ نہیں کھا رہا. تو وہ بیسیکلی ہم پھر دوسرے کنٹریز کے لیے وہ روم اویلیبل کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کا بڑھ جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی اب رائس کی مثال دے دیں, انڈیا نے کچھ عرصے کے لیے وہ کیا ہے, پاکستانی جو ہے نا وہ ان کو ایک آپشن مل گیا کہ انڈیا نے اناؤنس کیا کہ میں ان فلاں مارکیٹس میں اپنا شیئر کم کر رہا ہوں, یا باسمتی یا ایرومیٹک جو رائس ہے ہمارا وہ کم کر رہا ہوں, تو پاکستان کے لیے ایک آپشن بن گیا. تو اس لیے ہوتا یہی ہے, آپ اس کو کنٹینیو کریں, فوکس کریں, انہانس کریں, تاکہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ مارکیٹ شیئر کیپچر کریں. جی سر, بالکل ایسا ہی ہے کہ مل کر ہی یہ ہوگا, اور انفارمیشن شیئرنگ سے ہی ہوگا. جو لوگ کر رہے ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں گے, جو نئے ہیں ان کو اس کے ساتھ ہی ہوگا, یا پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں یا کولیبریٹ کریں جو ان کو سارے سفر میں ساتھ گزار سکیں. کیونکہ اگر آپ اکیلے کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ سیکھ تو آپ جائیں گے, لیکن آپ وقت کا نقصان کریں گے یا پیسے کا ضیاع کریں گے, اور پھر ڈسارٹ ہوں گے. کیونکہ کوئی بھی کاروبار ہے اس کے شروع میں مشکل لمحے, مشکل وقت اور سیٹ بیکس ڈیفینیٹلی آتے ہیں. تو اگر آپ اس فیز کو, جو 3 سے 4 سال کا شروع کا فیز ہے, اس فیز کو آپ نکال گئے تو پھر دا اسٹیج از یورز, دا مارکیٹ از یورز. پھر آپ کے لیے دنیا جو ہے حاضر ہے, جہاں چاہے جس طرف جائیں بزنس آپ کر سکتے ہیں. اچھا سر, اگلا کویشچن یہ ہے کہ ہماری یونیک سیلنگ پوائنٹس یا کوالٹیز کیا ہیں ہمارے فروٹس کی, کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہے ہمارے فروٹس میں, مینگو ہو گیا یا سٹرس ہو گیا. کیونکہ جو یورپ ہے یا فروٹس ادھر بھی ہیں, لیکن ان میں ٹیسٹ کا ایشو آ جاتا ہے, کچھ ٹراپیکل کلائمیٹ کا بھی اس میں فیکٹر ہے. اس کے علاوہ سر اور کون سے یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں جیسے جن کی ہم برانڈنگ کر سکتے ہیں نا, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ تو برانڈنگ چلتی ہے نا, جیسے باسمتی ہے, یہ ایک برانڈ ہے. انڈیا جو ہے یہ ہمالیہ کے نام سے, میں نے اکثر رائس دیکھا ہے, یہ ہمالیہ کے نام پہ ہمالیہ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ جی رائس ہمالیہ کے ویلی کے بیس میں گرو ہوا ہے. تو اسی طرح پنک سالٹ ہے, اس کی بڑی برانڈنگ ہوتی ہے ادھر, اور بڑا مہنگا بک رہا ہے. حالانکہ بات ہم سبزیوں کی کر رہے ہیں, پھلوں کی, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ برانڈنگ ضروری ہے. تو ہم اپنے پروڈکٹس کی جو یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں ان کی برانڈنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, ہمارے پاس جو کمپیریٹیو جو ایج تھے نا وہ اب کم ہو رہے ہیں. وہ اب ہم ان کو اتنا زیادہ سیل نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کوالٹی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کیا سیل کریں گے. آپ کا جو عام ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا, یا پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بلیمشز آ جاتے ہیں, تو پھر آپ کا رہ جاتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں دنیا میں مینگو پروڈیوسنگ کنٹری نا کوئی زیادہ نہیں ہے. ہمارے پاس مینگو میں ایج ہے, لیکن مینگو میں جو ایج ہے وہ اب کم اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے مینگو کٹنگ کی بات کی,
तुम्हारी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो दोनों कम हो रही है। हम 2 मिलियन जो है वो टन प्रोड्यूस करते थे 16 पे आ गए, शायद इस बार 17 हो, अच्छी क्रॉप हुई है। तो मकसद ये है कि अब हमारे पास वो जो एज है ना वो अब अच्छा दुनिया को चाहिए। जब से ये कोविड आया है, कोविड आने के बाद जो अच्छी हेल्दी दुनिया ने फोकस किया कि जितनी हेल्दी फूड होगी उतना ज़्यादा आप में इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो उसमें हमारे पास अब जो सेलिंग पॉइंट जो है ना वो या अच्छी जो गुडविल की बातें अगर हम उनको फोकस तो करें, लेकिन साथ साथ हम अगर जो दुनिया मांगती है हम उसको फोकस करें। अब आप अभी एक जो जापान है वहाँ पर मैंगो एक बहुत अच्छी आपको प्राइस देता है। सेम वैरायटी जो है ना ये उससे मिलती जुलती वैरायटी यहाँ पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो उनको भेज दें, चले उससे कम पैसे होंगे, लेकिन उसमें आपको वो मे बी वो चौसे जैसा टेस्ट ना मिले, लेकिन वहाँ पे उसकी वैल्यू है। वो वैल्यू इसलिए कि दे लव इट, दे लव दिस वैरायटी, तो आप वो वहाँ भेजें। इसी तरीके से आप सिट्रस में देख लें। सिट्रस में हमारे पास जो एज था ना वो एक तो ये था कि हमारे पास ज़्यादा होता है, क्वांटिटी वाइज हमारे पास ज़्यादा है। वो अब भी चले है हमारे पास, सरगोदा में है और तोबा टेक सिंह में है, लिया साइड पे है, मुल्तान और इसकी सराउंडिंग एरियाज में भी है। तो वो क्वांटिटी है, लेकिन हम कंज्यूम खुद ही कर रहे हैं। जो इशू है जो उसमें जो हमारे पास किन्नू है वो ब्लेमिश्ड है। क्वारंटाइन डिजीजेज जो दुनिया बैन करती है वो उसके ऊपर हैं, और फिर उसमें जो सीड की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा है, 20, 25, 30 सीड एक फ्रूट में होते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर वो बेशक मीठा है या उसकी खुशबू अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन दुनिया फिर उसको पीछे हट जाती है, क्योंकि आप कंप्लायंस नहीं दे रहे ना, आप वो डिजीज कंप्लायंस नहीं दे रहे, आप ब्लेमिश्ड और ख़राब फ्रूट भेज रहे हैं। तो मैंगो में हम भेज सकते हैं, हमारे पास एज है क्योंकि हम दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पे हैं ग्रोइंग में, तो हम भेज सकते हैं, हमारे पास फिर भी क्वांटिटी है, लेकिन महंगा है। हम आम अवेलेबल हो जाता है फ्रेट और हम पहुंचा नहीं सकते। हमारे पास जो है उसके लिए लैब्स नहीं है टेस्टिंग के लिए, महंगा है। फिर जो इदारे इन्वॉल्व हैं वो इतना मुश्किल से अवेलेबल होते हैं आपकी शिपमेंट्स के लिए, इंस्पेक्शन के लिए या उनकी परमिशंस के लिए, कि आप फिर जो है ना सोचते हैं कि ना करें। तो इसी तरीके से अब गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाए और आप कंप्लायंस दें, आप इस चीज़ को फिल पार कर दें कि आपकी चीज़ दुनिया में आला तरीन है या बेहतरीन है। आप देखें कि दुनिया अगर वो इस तरीके से मांग रही है, उसकी शेल्फ लाइफ इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, आप उसकी लुक पे काम कर रहे हैं कि ये बेहतर कैसे हो सकती है, इवन आप उसकी पैकिंग पे काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कम जो है ना वो इसके ऊपर काम हुआ है कि हम पैकिंग इम्प्रूव करें, कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं ऐसे ऐसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन हम अभी नहीं जा रहे। हमारे इसी तरीके से जो गवर्नमेंट का रोल है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, कोई अच्छी पॉलिसी आ जाए कि अगर किसी ने एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या सहूलियत है, क्योंकि इवेंचुअली अगर वो अच्छे पैसे कमाएगा तो वो डॉलर पाकिस्तान में आएगा, उस डॉलर के पाकिस्तान में आने का गवर्नमेंट को, स्टेट को फ़ायदा होगा। तो वो आसानियाँ नहीं बन पा रही। बिजली महंगी हो रही है, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग सारी जो है ना वो इन्हांस हो चुकी है। तो हम जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया कि बिजनेस जो है ना वो लोग सर्वाइव करें उसमें। अच्छा सर, इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, आपने बड़ी डिटेल में बता दिया। अब सिट्रस की बात की आपने, तो पाकिस्तान में तो बेसिकली ज़्यादा किन्नू जो है वो ग्रो हो रहा है, मैंड्रिन, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऑरेंजेस भी आ रहे हैं। अब इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप उसके मैंड्रीन्स भी देखेंगे और ऑरेंजेस भी, और बड़ी अच्छी क्वालिटी के देखेंगे। साउथ अफ्रीका के आ रहे हैं, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज उनके आ रहे हैं। और जहाँ तक बात मैंगो की है, मैंगो में सबसे बड़ा मसला ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वैरायटीज हम ग्रो कर रहे हैं उनकी डिमांड कम है। जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये मोस्टली हमारी एशियन कम्युनिटीज या पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी उसको यूज कर रही हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता ही है, जो वैरायटीज इधर सेल हो रही हैं उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। हमारा जो मैंगो है आपने डिस्कस कर दिया कि एक तो उसका मसला यही है कि उसकी शेल्फ लाइफ 2-3 दिन है। मैंने अक्सर खरीदा है खुद भी इधर, तो एंथ्रेक्नोज बड़ी जल्दी लग जाता है, मतलब शेल्फ में पड़े हुए हैं लेकिन एंथ्रेक्नोज लगा हुआ है।
تو پرابلم کوالٹی کا ہے اور اس کے بعد اس کی شیلف لائف کا ہے مینگو میں. تو ایکسپورٹ کے لیے آپ نے ڈسکس کر دیا, لیکن میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کے مطابق ورائٹیز وہ گرو کریں جو کہ ادھر ٹرینڈ میں ہیں, جو ورائٹیز اور ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق گرو کریں, کیونکہ ہم لوگ جو گرو کر رہے ہیں سٹرس, اس میں سیڈس کا ایشو ہے, وہ سر نے بتا دیا, اور جو مینگو ہے اس میں شیلف لائف کا ایشو ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے, ایشین مارکیٹ ہے, پاکستانی انڈین ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ چل رہا ہے, لیکن جو یورپین مارکیٹ ہے یا دوسرا ہے اس میں تھوڑے سے مشکلات ہیں. اچھا سر, اس میں اگلا کوشچن بنتا ہے کہ کون سے اسٹیپس ہیں جو کہ گورنمنٹ لے سکتی ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو امپروو کر سکتی ہے, اس کو اس کا جو پوٹینشیل ہے, جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کو, کیونکہ دیکھ لیں نیدرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے, پنجاب ہمارا تقریباً 50-60 ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ ہے اس کا اسکوائر کلومیٹر, تو نیدرلینڈ جو ہے اس کا 49,000 ہے. یہ پنجاب سے نہیں, سرحد سے بھی چھوٹا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ایکسپورٹر ہے, تو وہ امپورٹ کر رہا ہے اور ری ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں کر رہے, حالانکہ ہم اتنی بڑی ایگریکلچر کنٹری بھی ہیں, اور نیدرلینڈ کے مقابلے میں تو ہم 8 گنا بڑا ملک ہے. تو ہمارے کیا ایشوز ہیں, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اچھا, ابھی میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی لکھنے کا سوچ رہا تھا. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے نا, گورنمنٹ سب سے اہم تو یہ دیکھیں, جو گورنمنٹ پروفائل دیکھیں, گورنمنٹ جو لوگ اس میں آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا آسانیاں پیدا کر دے, گورنمنٹ اپنے آپ کو اویلیبل کر دے. جو لوگ اس میں آ رہے ہیں وہ ان کو کوئی دقت, کوئی مشکلات نہ ہو. ایک جو ہے نا بندہ سوچتا ہے, پلان کرتا ہے, اپنا کچھ جو ہے نا وہ جمع پونجی جو اس کے پاس ہے, بڑی مشکل سے اس نے کی ہے, وہ اس میں لگانا چاہ رہا ہے باہر سے یا لوکل جو اس نے ارن کی ہوئی ہے. تو لیکن جیسے ہی وہ بناتا ہے تو اس کو پھر تنگ کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہے جی, وہ کیوں نہیں ہے, تو یہ کیوں. تو اگر اسی لیے یہ گورنمنٹ ایک تو یہ کہ لوگوں کو گائیڈنس کے لیے اپنی جو ہے نا جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ان کو اویلیبل کر دے کہ یار ان کی ہیلپ کرو, بجائے کہ ان کو ڈسکریج کرو. اپنے جو رولز ہیں وہ ذرا ایزی کر لیں, اپنی جو فیسیلیٹیشن کے لیے جو جتنا سٹاف چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو انہانس کر دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی چیزیں اسٹک ہو رہی ہیں وہاں پہ. اچھا, جو میں آپ کو ایک آرٹیکل لکھنے کی بات کر رہا تھا وہ بیسیکلی تھا کہ ہمارے پاس اب پنجاب میں اب پاکٹس بن گئی نا ہمارے پاس, سٹرس ہے, مینگو ہے, پوٹیٹو ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو ویجیٹیبل کے حوالے سے کچھ ریجن ہمارے بڑے فیمس ہو رہے ہیں, بہاڑی کا علاقہ ہے یہ. تو ان لوگوں کی جو ہے نا اب وہ گرین پاکستان انیشیٹو بھی انہوں نے گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے. تو مقصد اس میں یہ تھا کہ جب تک آپ چھوٹے فارمر کو, چھوٹے انویسٹر کو جب تک فیسلٹی نہیں ملے گی نا تو وہ کوئی اس میں اکانومی میں کوئی ڈینٹ نہیں آنے والا. تو آپ فوکس کریں, اور یہ جو ریجنز ہیں, یہ جو پاکٹس ہیں, آپ ان کے لیے کوئی اسپیشل ان میں انویسٹمنٹ کے لیے ایک کوئی اسپیشل کوئی فورم بنا لیں, اور انہیں علاقوں میں بنا لیں کہ جس نے کرنا ہے وہ ون ونڈو وہاں پہ جائے, اس کی ساری اپروولس وہاں پہ ہو جائے, اور پھر اس کو کوئی تنگ نہ کرے. اس طریقے سے ان جو بزنس ہیں یہ فیئر ہوں, یہ اپنی ٹیکسیشن میں ڈکیتیاں نہ ماریں. گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ فیئر ہے تو یہ بھی فیئر ہو. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے ہمارے پاس کاروباری افراد ہیں وہ کس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں ٹیکس بچانے کے چکروں میں, ٹیکس چوری کرنے کے چکروں میں. لیکن یہ کہ اچھا پھر یہ کہ گورنمنٹ یہ کرے کہ جو ہمارے پاس ایف ڈی آئی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ اگر ان شعبوں میں آئے گی تو ان کے لیے کوئی چھوٹ دے دے. اگر وہ کوئی بندہ پوٹیٹو میں کوئی پلانٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ ایگزمپشنز جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے لیے دے دے. اس کے لیے وابڈا کو ایڈوائس ہو کہ وہ اس کے لیے جلدی یہ سارے معاملات نپٹائے. اس کے لیے ایف بی آر ان کو سپورٹ کرے, ایچ سی سی پی ان کو سپورٹ کرے, تاکہ اگر ایسا ہو جائے تو لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. لوگ تو ڈوبنے کے چکروں سے لوگ یہاں پہ کچھ کر نہیں رہے. لوگ پلاٹ لینا زیادہ سیف سمجھتے ہیں,
وہ ایگریکلچر میں ویلیو ایڈیشن کی کوئی انڈسٹری لگانے میں وہ ریلکٹنٹ ہے. وہ اپنی زمینوں پہ فارمنگ نہیں کرنا چاہتے, وہ ٹھیکے پہ لگا کے بیٹھے. تو اگر اگر کوئی ایسی گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا لے اگلے 10-12 سالوں کے لیے, بے شک 20 سالوں کے لیے, جس سے ان کے لیے ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل کوئی سپورٹ پیکج ہو اور وہ چلتا رہے, کوئی بھی گورنمنٹ رہے اس کو کوئی نہ چھیڑے, وہ ایک ویل کیلکولیٹڈ ہو, ویل پریپیئرڈ ہو, کہ وہ ایسا کوئی انیبلنگ رجیم اویلیبل ہو جائے, تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت جلدی ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب اب ایک سیٹ اپ لگ جاتا ہے تو سیٹ اپ کے بعد اب اس نے وہاں پہ مال اختیار کیا, وہاں پر اس نے ڈیفینیٹلی اس سے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے, پوری ویلیو چین میں ایک جو کشش ہے وہ پول ڈیولپ ہوتی ہے, اسے ہر جو اس سے جڑا ہوا جو کاروبار ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے, فارمنگ سے لے کر آگے تک. تو اسی طریقے سے جب وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی جو ایسے خام خواہ کے بیریئرز ہیں وہ کوئی ان کے لیے, مطلب یہاں پر جب آپ کوئی سی فریٹ ہے اور کسی کموڈٹی نے ملتان سے جانا ہے تو اس کے لیے جو کنٹینرز میں اویلیبلٹی میں آسانی ہو, مال تیار ہوتا ہے, اسٹور بھرا ہوتا ہے, کنٹینرز میں مل گئے ہوتے ہیں, گورنمنٹ اس میں انٹروین کرے, گورنمنٹ اس میں وہاں پر خام خواہ کی انسپیکشن, دروازے کھولنے بند کرنے, اور وہاں پہ اس کی ویسل کے انتظار میں یا ڈیلیز جو گورنمنٹ اینڈ پہ ہوتے ہیں کسٹمز کے نام سے, تو ان کے اوپر بھی یہ کنٹرول کریں تاکہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اس میں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اگر نکلوانا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ایکسٹرا پیمنٹ کر, جی آپ کو اتنے لاکھ لگیں گے, یہ آپ کو آج ہی نکل جائے گی, یہ کس بات کے پیسے. یا اگر آپ کے پاس کوئی چیز آپ کو جو ڈیو آپ کی حق بنتا ہے, آپ نے انویسٹ کیا, آپ نے ویسل بک کروایا, جس سے آپ نے جو ہے نا وہ کنٹینر بک کروایا, آپ کو چلا گیا, لیکن وہاں پر آپ کو ہرڈلز ہیں. تو یہ چیزیں اگر ٹائملی ہوں, ہر ادارہ کوپریٹ کرے, ایکسپورٹ پھر بڑھے گی, ادروائز ایکسپورٹ ہماری امپروو نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں ہیں جیسے ہم نے رائس کی نمک کی بھی, تو اس میں تو آپ کو اس کی کیونکہ شیلف لائف زیادہ ہے تو وہ آپ سسٹین کر جاتا ہے. باقی چیزوں میں وہاں پہ مسائل ہیں آپ کے فروٹ میں, ویجیٹیبل میں, تو ایسے میں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی اور یہ سارا یونانیمس نہیں ہوگا تو پھر یہ مسئلے رہیں گے اور آپ کی ایکسپورٹ نہیں امپروو ہو رہی. انڈیا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, سنا تھا کہ وہ مینگو کے ایکسپورٹ کے دنوں میں وہ فریٹ کے اوپر کچھ ان کے وہ ریلیکس کرتے ہیں, تو یہی کام یہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے ان کے اپنے جو کارگو تیار ہیں وہ چل پڑیں گے, اور جو ہمارا اپنا فلیگ کیریئر ہے اس کی جو کمائی ہے, اس کی جو ارننگ ہے, اس میں بھی اضافہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی ایک نیک نامی ہے, فائدہ ہے. اسی طریقے سے ویلیو ایڈیشن انڈسٹری جو ہے گورنمنٹ اس کے اوپر وہ کرے کہ اگر کوئی پلپ یا پیسٹ پیوری, یا آپ نے جیسے فروزن کی بات کی, ہائی کلف کی بات کی, کوئی سلائسنگ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی ویسے کوئی چیزیں ویسٹ ہو رہی ہماری, ان کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہے تو گورنمنٹ اس کے اوپر بھی لوگوں کو دے, ریجن وائز دے دے. اگر اوپنلی اگر نہیں ہو رہا ان علاقوں میں, کیونکہ یہ گورنمنٹ کے علاقے ہیں, یہاں پر جو لگائے گا, جہاں پہ جو انویسٹمنٹ لے کے آئے گا, ہم ان کو اس طریقے سے سپورٹ کریں گے. تو گورنمنٹ کے ذمہ کام تو بہت سے نہیں ہو پا رہے آلموسٹ, وہ کرے تو یہ چیزیں ہمارا جو ایکسپورٹ کا پہیہ یہ زیادہ تیزی سے چلے گا. جی بالکل سر, مشکلات تو بہت ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن نیک نیت اسے کو کرنے والا, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کو بتانے والا نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی ایک اچھے ایڈوائزر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کو گائیڈ کر سکے. کیونکہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک ہمارے کوئی منسٹر تھے, انہوں نے کہیں سے اجوا کھجور ان کو ملی, تو ان کے ذہن میں یہ خیال سوار ہوا کہ پاکستان میں اجوا کھجور لگانی چاہیے. تو سارے محکمے کو دوڑنے لگے جی کہ اجوا کھجور کی تو لبی ہے. تو وہ سارا محکمہ ڈھونڈتا رہا 2 مہینے, کوئی نہیں ملی. تو ایک کوئی جونیئر سٹاف تھا, اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں, ان کو کوئی کھجور لا کے دے دیں, ہو سکے انہوں نے کون سا کھجور کے پھل دینے تھا, کدھر رہ جانا ہے. تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, کہ جو بھی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ان کی چھٹی ہو جائے. تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں, کر سکتے بھی ہیں, لیکن انسٹیبلٹی انسیکیورٹی ایسی ہے کہ لوگ نہیں کرتے. اچھا سر, اس میں اگلا کویشچن یہ بنتا ہے
کہ چیلنجز کا آپ نے بتا دیا کہ مختلف محکمے تنگ کرتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں، اور جب وہ فریٹ کا مسئلہ آتا ہے، کنٹینر کو آگے کلیئرنس کا مسئلہ آتا ہے، اور اس کو پھر انڈیو فیور مانگی جاتی ہے پیسوں کی صورت میں یا جس طرح بھی ہے. تو اس کوشچن کو پھر میں اسکپ کر دیتا ہوں. پھر ہم اگلے میں چلتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فیوچر میں دیکھیں اگلے 5 سال یا 10 سال میں، تو آپ مینگو سٹرس اور پوٹیٹو انڈسٹری کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کتنے نیو ایکسپورٹرز کو آپ اس انڈسٹری کو جوائن کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یا کیا چینجز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، ہمارے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بن رہی ہے، نہ اکنامک بن رہی ہے. تو اگر یہ مطلب اگر پولیٹیکل نہیں ہے تو پھر آپ کو سمجھ لیں کہ رجیم نہیں ہے نا. آپ کے پاس کوئی آنا نہیں چاہتا، کوئی ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ اس سیکٹر میں کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. کلیئر پالیسی نہیں ہوتی کہ یہ گورنمنٹ کیا کرے گی، گورنمنٹ کتنا عرصہ رہے گی، گورنمنٹ کی اپنی کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی کیا کیسے ہوگا. تو ایک تو ظاہر ہے اگر یہ ایسے ہی چلا تو اگلے 5 سالوں میں تو مطلب اللہ معاف کرے چیزیں کوئی زیادہ پروگریس کرتی نظر نہیں آ رہی. وہ فارمر جو ہے نا وہ اوپن ہے، اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. وہ کبھی کپاس لگاتا ہے، کپاس سے مار کھاتا ہے، وہ مکئی لگاتا ہے، مکئی کا ریٹ نیچے جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کیا لگاؤں. وہ کبھی کیا لگاتا ہے، کبھی کیا لگاتا ہے. تو ایسی کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے. ہمارے پاس سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں، ڈس اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی اس کا مائنڈ ادھر جھک جاتا ہے، کبھی ادھر. تو ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا. تو جب تک کوئی لانگ ٹرم کوئی پالیسی کہ ہم نے اگلے 4 سالوں میں، اگلے 5 سالوں میں ہمارا ویژن کیا ہے کہ ہم نے مینگو کو 5% سے کیا 10% پہ لے کے جانا ہے، یا سٹرس میں ہم نے کتنے % پہ رہنا ہے. ہمارے پاس ہم صرف کنوں کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے باقی چیزوں میں کہاں پہ ہونا ہے، ان کو کہاں کہاں لگانا ہے، کیسے کرنا ہے. وہ ایسی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی. ایک چیز جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ بتاؤں، وہ یہ کہ اب چیزیں ہمارے پاس نا پھر رولنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ بڑی محنت سے گرو کرتے ہیں، پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جو گرو کروانے والے ہوتے ہیں وہ بھی کسانوں کی بات نہیں سن رہے ہوتے، وہ بھی نہیں بتاتے کہ اب کیا کرنا ہے. اس سال پوٹیٹو کا بحران تھا، مطلب پوٹیٹو زیادہ اویلیبل تھا، سندھ میں بھی اویلیبل تھا، پنجاب میں بھی اویلیبل تھا. تو 10 کلو کی جو پیکنگ تھی منڈی میں وہ 50 روپے 60 روپے سے دھکے کھا رہے تھے. اور ہیوج کراپ واز اویلیبل. انویسٹر کا سال تھا. مینگو کی بات کریں، مینگو بھی جو ہے نا وہ ایک قسم کا پروسیسر کا سال تھا، فارمر کا سال نہیں تھا. کیونکہ جتنی بھی ہماری 64 سے پہلے کی دیسی ورائٹیز یا جسے ہم سندری کہتے ہیں، دوسری ہے، یہ کو مارکیٹ میں کوئی اچھی پرائس فیچ نہیں کر سکے، رول رہا تھا. تو اگلے ہمیں دیکھیں، جب تک آپ ایک چیز پہ فوکس کریں گے، سب پہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں پھر رہ جائیں گے. آپ پروڈیوسر کے لیے پروڈکشن کی باتیں کریں اور ان کو اس چیز پہ کریں کہ آپ کیسے اس کو انہانس کریں گے، کیسے فوکس کریں گے. پروسیسر کو کہیں گے بھی آپ نے پروسیسنگ کرنی ہے. مینگو میں آپ پلپ کی انویسٹمنٹ کیے بغیر آپ کو اس کو اپلفٹ نہیں کر سکتے. ایکسپورٹ کتنا کر لیں گے، بڑھائیں ایکسپورٹ اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پلپ میں آنا پڑے گا. ٹماٹر کی بات ہے، سٹرس کی بات ہے. اب ہم جب جو ساری باتیں کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم فریش کی باتیں کر رہے ہیں نا، فریش کنزمپشن کی، فریش ایکسپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے کہ ہم جو پاکستان میں کتنے ڈرم بنتے ہیں اورنج جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کے، یا کتنا ہمارے اسٹرابری پروسیس ہو رہی ہے. ہمارے پاس جو گوا ہے وہ کتنا اویلیبل ہے، کتنا پروسیسنگ کے لیے، کتنا ایکسپورٹ کے لیے. تو اویلیبلٹی ہے. اب اگلے 5 سالوں میں میں یہ چاہتا ہوں، یا میری یہ خواہش ہے جس کے لیے جو میری ریکویسٹ بھی ہے کہ خدا را پروسیسنگ میں ویلیو ایڈیشن میں ہے، تاکہ جب آپ کو چیزیں ہوں اور آپ ان کو پروسیس ایکسپورٹ نہ کر پا رہے ہوں، پھر کہیں پہ آپ رول نہ رہے ہو. آپ پروسیسر جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ خریداری زیادہ ہوگی. جتنی خریداری زیادہ ہوگی اتنا زیادہ وہ فارمر کا جو برڈن تھا، فارمر کی جو ایک چیز تھی. اس سال جن لوگوں نے ڈائریکٹ پروسیسر کو دیا انہوں نے کچھ اچھے پیسے کما لیے. جنہوں نے منڈی میں دیا ٹماٹو مینگو، وہ کوئی زیادہ اچھے پیسے نہیں کما سکے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاس ایک مناسب تعداد میں، مناسب کوانٹٹی کی وہ ایک انسٹالڈ کیپیسٹی ہونی چاہیے پروسیسنگ کے لیے.
फिर आप एक्सपोर्ट में भी ध्यान देते हैं और आपका जो बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, वो आपको प्रोसेसिंग में लग रहा होता है। किसी इंडस्ट्री में आपको प्रोसेसिंग के लिए ए ग्रेड भी चाहिए, लेकिन फिर आप अपना जो बी ग्रेड है वो निकलता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हमारे पास जो लॉसेज है वो लॉसेज हैं ही इसलिए ज़्यादा कि हम फ्रेश खाने के शौकीन हैं। हम गार्लिक लेके आएंगे, अपने हाथों से छीलेंगे, फिर उसको जो है ना हम प्रोसेस करेंगे। हम प्रोसेस ऑनियन की बात जो है ना वो हम हमारे पास नहीं है, प्रोसेस गार्लिक की बात नहीं है। हम हर चीज़ फ्रेश खाने के शौकीन हैं। टमाटर बेशक हमें 250 रुपये किलो का मिलेगा, लेकिन हम टमाटर ही लेके आएंगे, हम उसका पेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, ना हमें हमारा रिवाज है, ना अवेलेबिलिटी है। अगर ये सारी चीज़ें इस तरीके से होना शुरू हो जाए तो वो ज़रूरी नहीं कि एक्सपोर्ट ही बन रहे, आपकी प्रोसेसिंग होके जो प्रोसेस आइटम है उसके ऊपर तो उल्टा क्वारंटाइन और आपका स्पेस थोड़ा और ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा हो जाता है आपको। जो आप प्रोसेस चीज़ बेच रहे होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। आपका मैंगो जो है ना वो 2 हफ्ते की मुश्किल से वो उसके बाद से चेंज करता है, लेकिन उसकी पल्प आप 3 साल के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सिट्रस की बात है। पोटैटो में भी आपको वैल्यू एडिशन पे आना पड़ेगा अगले साल में। एक्सपोर्ट पे फोकस करें, वैल्यू एडिशन पे फोकस करें, प्रोसेसिंग पे आएँ और फिर आप उसकी शेल्फ लाइफ इनहांस करें और फिर उसको जो है ना वो दुनिया के साथ मिल के चलें। दुनिया भी इसी पे आ रही है, जहाँ पे प्रोडक्शन हाई है वो सारी एक्सपोर्ट की बजाय वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करके फिर उसको आगे जो है ना वो कर रहे हैं। जब तक शेल्फ लाइफ आपकी इनहांस नहीं होगी, आप दुनिया की जो क्वालिटी के पैरामीटर्स है आप कंप्लायंस में नहीं जाएंगे, आप दुनिया के साथ कदम मिला के चल नहीं सकते। और आपकी जो आप के ना होने से जो जगह अवेलेबल है उसको फिल करने के लिए तो बहुत से लोग बैठे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, बहुत से। बिल्कुल सर, आपने बड़ी डिटेल में बात की कि वैल्यू एडिशन कितनी ज़रूरी है। टमाटो हो गया, मैंगो पल्प की आपने बात की, पाइनएप्पल का हमने जिक्र किया, अनानास का। इसके अलावा लीमू का बड़ा इशू होता है सीज़न में, रमज़ान में आपको पता है कि कितना महंगा हो जाता है, और ऑफ सीज़न आपको पता है कि उसके क्या हालात होते हैं। उसका जूस भी निकाल के वो सेव किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन जनरल सर हम दोबारा इस पे कोई सेशन करेंगे आपके साथ, टाइम फिक्स करके, जो वैल्यू एडिशन है। और इस पे मैंने पहले भी एक सेशन किया था एक अपने फाजिल साहब के साथ, तो उन्होंने कुछ मशीनें वगैरह भी डिज़ाइन की हैं और वो ट्रेनिंग वगैरह भी करा रहे हैं। तो इसमें ये है कि ये ना सिर्फ एक एक्सपोर्ट का पहलू है, फूड लॉस आप उसमें बचा सकते हैं, और खजल खुआरी जिस तरह साहब साहब ने बताया कि उससे आप बच सकते हैं कि मार्केट में इतनी बल्क प्रोडक्ट मौजूद है कि आपको 50 रुपए 60 रुपए में 10 किलो जो है वो आलू वगैरह बेचने पड़ रहे हैं। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस देंगे वो लोग जो इसको रन करना चाहते हैं एज एन बिजनेस एंटरप्राइज लॉन्ग रन में। तो बातें तो हमने काफ़ी सारी कर दी हैं, लेकिन टू द पॉइंट शॉर्ट अगर आप दोबारा चंद बातें बता दें। डिस्कस तो हमने ये कर दी हैं पहले। अच्छा, इसमें सबसे पहले वो बिजनेस देखें जो वो इजीली कर सकते हैं, फिर उसकी जो जितनी भी वो स्किल्स हैं वो लें। उस वाले से जो इदारे सपोर्ट करते हैं, जिनकी रहनुमाई रिक्वायर्ड होती है, जिनकी साथ लाइसेंस वास्ता पड़ता है, वो उनको ऑन बोर्ड लें, उनके साथ उनको इन्फॉर्मेशन हो। शॉर्ट टर्म कोई भी ये काम नहीं है, ये जो भी करेगा लॉन्ग टर्म ही करेगा। वो ये तो काम वो हैं जो कि एक नस्ल से अगली नस्ल जो है ना उसको पास करते हैं। और ट्रेडिंग थी, ट्रेडिंग में नस्लें चल रही हैं, पाकिस्तान बना है एक, वही लोग हैं जो ट्रेडर बैठे हुए मंडी में जाएँ, आप उनके बेटे हैं, आगे उनके बेटे आगे। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट में भी जो भी बंदा सोचेगा वेल प्लान सोचेगा, उसके वाले से अपनी प्रोडक्ट के बारे में देखेगा। आलू में आ रहा है, सिट्रस में आ रहा है, मैंगो में आ रहा है, सब में आ रहा है। तो और भी हमारे पास फ्रूट है, सिर्फ यही नहीं है। हमारे पास जो है ना वो शुमाली इलाका जात के बहुत अच्छे फल हैं, बहुत अच्छे जायके हैं, उनके ऊपर काम किया जा सकता है। हमारे पास खजूर है, हमारे पास केला है, इनमें बहुत ज़्यादा काम करने के हम ग्रोइंग कर रहे हैं। और ग्रोइंग में भी हमको इतने मतलब यील्ड में या प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो पर हेक्टेयर वो कम है। हम उसके ऊपर जो है ना वो कोई आइडियल नहीं है दुनिया में, जैसे दुनिया आगे जा रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्री प्रोड्यूस अवेलेबल है। तो जो इसमें आना चाहेगा वो पहले अपने आप को किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करेगा, सोचेगा, उस हवाले से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, उस हवाले से अपनी जो है ना वो प्रोसेसिंग या अपनी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगा और उस हवाले से फिर अपनी क्लाइंटें ढूंढेगा। तो यही है। अगर ये चीज़ें सारी अगर एक जगह से उसको मिल जाए तो अच्छी बात है। लोगों को आगे आना चाहिए,
جو کہ اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کریں اور اینڈ ٹو اینڈ گائیڈ کریں. یہ نہیں کہ اپنا مطلب ایک کام کریں, غائب ہو جائیں, سبز باغ دکھائیں, اور پھر جب اسے مسائل ہوں, جب اسے چیزیں نہیں ہو رہی ہوں, اسٹک ہو رہی ہوں, تو پھر وہ کوئی مطلب کوئی ویزیبل نہیں ہوتا. تو اسی لیے گورنمنٹ بھی اپنی کوئی سپورٹ جو ہے نا اس حوالے سے کوئی لانچ کرے. ڈپارٹمنٹ ہیں, ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے, ریسرچ کے لوگ ہیں, اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی اپنا ایک ویل کنیکٹڈ ہے, پلانٹ پروڈکشن کے لوگ ہیں. تو یہ سارے اگر اویلیبل بھی ہو جائیں تو لوگوں کی زندگیاں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی آسان ہو جائیں گی, نیو انٹرنس ایزی ہو جائے گی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی اس سارے شعبوں میں آسان ہو جائے گی. جی سر, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جس بھی شخص کا یا محکمے کا آپ انتخاب کریں کہ جو آپ کو اس عمل سے گائیڈ کرے, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. یہ جیسے صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ نہ ہو کہ اس کو اپنے فیس سے یا اپنے پیسوں سے غرض ہو, اور اگر وہ ایک سٹیج کو نہ جانتا ہو. جس طرح ہمارا ایک بڑا مشہور محکمہ ہے اور جس میں بڑا سٹرکٹ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بارے میں مجھے ایک بات پتا چلا کہ اس میں جو بھی بندہ ہے وہ صرف ایک سٹیپ کو جانتا ہے. تو یہ انہوں نے اس لیے اس عمل کو ملوث خاطر رکھا تھا کہ سارے سٹیپ کسی کو نہ پتا چلے تاکہ وہ سارے عمل کو نہ سمجھ سکے. تو لیکن اس جو بزنس ہے اس میں کامیابی کے لیے آپ کو کسی ایسے بندے کی یا ایسے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہوگی کہ جو صرف ایک سٹیپ کو نہ سمجھتے ہوں بلکہ پورے پروسیس کو سمجھتے ہوں, جو پوری ویلیو چین کو سمجھتے ہوں, تاکہ جس ہاں جی, اور اویلیبل بھی ہوں, سمجھتے بھی ہوں, اور کمپیٹنٹ بھی ہوں, اور آپ کے ساتھ نیک نیت بھی ہوں, تاکہ جہاں پہ بھی آپ کو مشکل پیش آئے ایموشنلی, مینٹلی یا ٹیکنیکلی, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کے اس عمل کو, بزنس انٹری کے عمل کو یا اس کاروبار کے عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرا سکے. یہ سر اس میسج کے ساتھ آپ بھی کوئی تھوڑا سا میسج دے دیں, اور اس کے ساتھ آج ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں. تو پلیز سر آپ کے الوداعی. میسج کیا ہے, دعا ہے. دعا کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے, اپنے کسان بھائیوں کے لیے, اپنے کاروباری ایکسپورٹر حضرات کے لیے کہ یہ چیزیں آگے جائیں, اور جتنے بھی ادارے, جتنے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن ایسوسیشن ہیں, وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اویلیبل کریں, لوگوں کو تھوڑا سا سکھائیں. کیونکہ کسی کوئی کالج یونیورسٹی میں یہ کورس نہیں ہوتے. یہ اگر دیکھیں افریقن ایسوسیشن بہت مشہور ہے, امریکن میں ایسے ہیں, دنیا میں بھی پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہوتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر شوڈ لیڈ, وہ ان کو بتانا چاہیے اور آنا چاہیے. یہاں پر چیمبر میں آپ کو ایک کاغذ لینا ہو نا, چیمبر آف کامرس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے فون کرانے پڑتے ہیں, آپ جا کے مل نہیں سکتے. وہاں پہ کسی ایک اہلکار کو ملنا بھی آپ کو لیجیے نا, یہ چیلنج ہوتا ہے. تو میرا میسج یہی ہے کہ یہ سارے ادارے مل کے جو ہے نا اگر یہ کام کریں تو ہماری جو ہے نا وہ اویلیبلٹی ہو جائے گی. ہماری جو گروتھ ہے کنٹری وائز, ہماری گروتھ انہانس ہوگی, بزنس گروتھ انہانس ہوگی. سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اداروں کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے, 75 سال ہو گئے, 76 سال ہو گئے, مختلف محکمے جو ہے وہ ایسے ہی چلتے رہنا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں, میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. ہم لوگ اپنے نالج یا اپنے تجربے, جو ہمارا 15 سال کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں, ہم کیا کر سکتے ہیں, فارمر ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اس حوالے سے بتائیں کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن کیا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں, کیونکہ ہم ملک کے کوئی ارباب اختیار تو ہے نہیں کہ جی ایکسپورٹ پروموشن بورڈ بن جائے, جس طرح انڈسٹریل زون بنا ہے سیالکوٹ میں, کس طرح کا پروسیسنگ زون بہاڑی میں بن جائے, ملتان میں بن جائے, سرگودا میں بن جائے, بنے ہوں گے یا کچھ اس طرح کے کام کر رہے ہوں گے. لیکن ہم ایز این انڈیویجول تو بہت زیادہ انفلوئنس نہیں کر سکتے. لیکن ایز این انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی فارمر رابطہ کرتا ہے, تو ہم بات کر رہے تھے مینٹورشپ کی, تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک ہر سٹیج پہ ان کی گائیڈ لائن کر سکتے ہیں, ان کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں سر بتائیں. دیکھیں ہمارا ایک
اپنی ایک لرننگ رہی ہے، ہم ابھی بھی لرن کر رہے ہیں. ایک تو ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے جو ہم ابھی کر رہے ہیں. ہم ایک سیشن کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو گائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، موٹی موٹی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان باتوں کو سننے کے بعد کوئی بھی سفیشینٹ نہیں ہے کہ لوگ جا کے جو ہے نا اپنی کوئی کاروبار شروع کر لیں گے. تو چاہے وہ فارمر ہے، چاہے وہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، کوئی اور پروسیسنگ کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اور انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے والے سے یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے لیول پہ ہم کوئی اس کو مل کے کوئی ایسے کوئی بنا سکتے ہیں. پرائیویٹ لوگوں کو بھی آنا چاہیے. پرائیویٹ لوگوں کو اپنے آپ کو بے شک آرگنائزیشن بنا لیں. کوئی دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ادارے ہیں، پرائیویٹ گروپس ہیں جو ایڈوائزری دیتے ہیں. اس میں بزنس پلان کسی نے بنانا ہے، کسی کو فیزیبلٹی چاہیے ہوگی، کسی کو کوئی ٹریننگ چاہیے ہوگی، کسی کو اسٹاف کے حوالے سے. تو یہ چیزیں میں کر سکتا ہوں، مل کے کر سکتے ہیں. اور بھی لوگ ہیں آپ کے نالج میں، وہ مل کے کر سکتے ہیں. اپنے لوگوں کی خدمت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور ہمارے پاس ٹائم کی اویلیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اس کو فارملائز کر سکتے ہیں، سروسز دے سکتے ہیں لوگوں کو. اور لوگوں کے ساتھ میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ یہ جب جو سروسز وہ صرف یہ نہ ہو، کیونکہ ہمارا رول اوور یہ ہے کہ ڈے ون سے لے کر آگے تک وہ جب تک وہ سکسیسفلی نام بن جائے، جب تک وہ ایک کاروبار اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے. اور اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو اگر یہ ایک کوئی کموڈٹی آپ کو کرنی ہے تو اس کو پھر آپ کو پلانٹ کہاں لگانا ہے، پروڈکٹ کہاں سے ملے گی، فلاں سروس کہاں سے اویلیبل ہوگی، کہاں پہ کون سی لیب ہے، کون سی انڈسٹری ہے، کون سی کیا چیز ہے، لنکیج کہاں ہے، کون سی سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا. یہ ساری جب باتیں اس کو نالج اور لرننگ اویلیبل ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل سر، ہم اس کو ایسے آپ کی بات سوری کٹ رہا ہوں کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ ون سٹاپ شاپ ٹائپ ماڈل ہو کہ جس میں ہم جو بھی انٹرسٹیڈ ہوں ان کو اے ٹو زیڈ ساری جو بھی ان کی ریلیٹڈ ایکسپورٹ کے بزنس سے ہے ٹل دا پروڈکٹ از ٹو دا بائر، ہم ان کی بائر کی میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کریں گے بھی. تو اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی یہ تو آئیڈیل جی ہوگا اگر آپ ان کو بائر بھی کنیکٹ کروا دیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس اچھے بائر نہیں ہوتے. اگر بالکل، ہم کوشش اس میں یہ ہے مارکیٹ مل جائے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی بات ہی نہیں. بالکل سر، آلو کی بات ہم پچھلے سیشن میں کر رہے تھے ڈاکٹر فیاض صاحب کے ساتھ. تو آلو آئل میں سکسیسفل ہوا ہے تو پاکستان آلو آئل کے ایکسپورٹ پہ ہم کام کر سکتے ہیں. تو اس میں آج دیکھ رہا تھا تو مجھے کچھ لنکس ملے ہیں تو میں ان سے بات کروں گا. تو پھر ہم آف دی لائن اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. لیکن حاضرین کے لیے اور ناظرین کے لیے اور سننے والوں کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ وی آر دیئر فار یو. اگر آپ کو اس فیلڈ میں انٹری میں کچھ مشکلات ہیں، دیکھیں جرنل انفارمیشن ہم نے دے دی جو کہ ڈیفینیٹلی ٹیلرڈ انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن ہر بندہ اپلائی نہیں کر سکتا. اور نہ اس انفارمیشن کی بیس پہ ساق بھائی نے کہا کہ آپ کاروبار رن کر سکیں گے. اس کے لیے آپ کو اسپیسیفک ٹو دی پوائنٹ ہر سٹیپ پہ آپ کی پروڈکٹ کی بیس پہ، آپ کی کنڈیشن کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ ایک ٹیلرڈ انفارمیشن چاہیے. اور اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم اس پہ سیٹ اپ بنائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اس کو اوپن بھی کریں گے انشاءاللہ کچھ عرصے تک. لیکن یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مزید انٹرپرینیورز ہوں، ایگریکلچر انٹرپرینیورز ہوں، مزید بزنس مینس ہوں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم مل کے یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نالج ہے، انفارمیشن ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے اور ہم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو یہ علم، یہ تجربہ، یہ گائیڈ لائن دے سکیں، اویلیبل بھی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کھڑے بھی رہیں. تو اس کے ساتھ ہی ساق بھائی ہم اجازت لیتے ہیں حاضرین سے، اور پھر انشاءاللہ ایک نئے سیشن میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ جائیے گا نہیں تو حاضرین کو آپ خدا حافظ کہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.